अस्सलाम वालेकुम माय सोने एंड मनमोनी लिसनर्स, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम वाहिबा फातिमा की शाही मन का सेकंड पार्ट रीड करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले यार अपनी बहन के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। सो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वह बेड से नीचे उतरकर इसके रूबरू आ चुका था, बहुत करीब। किसी दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। दिल अगर बेनिकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वो इसकी कमर के गिर्द नरमी से बाजू हमायल करता झुककर इसके कान में बोला, मतलब सोबी की बैकबोन में सरसराहट हुई। मतलब मेरी जान, आपको पता है इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है? वो खुमार आलूद लेजे में पूछ बैठा। नहीं, वो मछली। वो सुकून से बोलता इसके होश ठिकाने लगा गया और इससे पहले कि वो कुछ बोलती झुककर इसका माथा सुलगा डाला। सोबी की चेहरे ने लहू छलकाया। पीछे हटकर दिलचस्पी से मोहब्बत के रंग देखे सोबी ने इसके कंधों से कमीज दबोच रखी थी। वो पूरी जान से लरस रही थी। अगर शाह मान ने इसे सहारा देकर ना थामा होता तो जमीन बोस ही हो जाती। फिर झुका और कंधे पर लब रखे, मगर अब वो कंधों से गर्दन तक आया और सोबी के लिए इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करना तकरीबन जान जोखम का काम था। मन पीछे हटे। लंबे सांस भरती वो तोड़ तोड़ का लफ्ज अदा करती न ढाल हो चुकी थी। वो पीछे हटा और दिलचस्पी से इसे देखा। आप बहुत बुरे हैं, मुंह बनाकर अटकी सांसें बहाल करते बोला गया। इसे खुद से अलग करके छोड़ दिया। अब इसका यहाँ से जाना बहुत जरूरी हो गया था। मुंह जोर जज्बों पर भी तो बंद बांधना जरूरी था। चलतों को अपना ख्याल रखिएगा, ये सोचकर कि किसी की अमानत है, वो कहता वहां से निकल गया। अपनी स्टडी में बुरी तरह बिजी हुई थी क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था। फिर कुछ दिनों बाद ही लाइन में फिर एक चेंजिंग आई जब राना जहांगीर और साइमा उम्रे पर गए। पहले सोबी का मसला था कि वो अकेली कैसे रहती, मगर अब तो वो भी फिक्र ना थी। इसे इन 20 दिनों में आजम मेंशन रहना था। जल्द ही वो दिन आन पहुंचा जब दोनों हंसे खुशी चले गए। एयरपोर्ट से वो शाजिया बेगम, दिलावर आजम और शाहिमान के साथ आजम मेंशन वापस आई थी। राबी ने अपने रूम में इसका सामान रखवाया था। इसे कॉलेज शाहिमान लेकर आता था और छोड़ कर आता था। वो दानिस्तान इसकी निगाहों वारफ्तगी और पागलपन से छुपती फिरती थी। अपने आप को जानबूझकर बहुत बुरी तरह स्टडी में बिजी कर लिया था। अभी सोबिया को आए 5 दिन गुजरे थे जब राबी बेचैन सी रात को शाहमान के रूम में दाखिल हुई। वो अपने लैपटॉप में बिजी था। भाई मेरी बात सुने। वो लैपटॉप से इसके बाजू हटाती इसके गले में झूल गई। अब क्या है राबी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? सीधा काम की बात करो। वो संजीदगी से बोला। मेरे अकड़ू भाई, भाभी के सामने कहाँ जा सोती हैं आपकी ये अकड़। वो बुरा समूह बनाकर बोली। ओके राइट, बताओ क्या है बात है। हमारे कॉलेज का टूर जा रहा है मरी भाई, मुझे भी जाना है, प्लीज प्लीज। नहीं, तुम्हें पता है राबी पापा कभी परमिशन नहीं देंगे, तो जिद फजूल है। इसने गहरी सांस भरी। मुझे पता है वो कभी परमिशन नहीं देंगे, इसलिए तो आपको बोल रही हूँ। हम दोनों बहाने से भाभी को घुमाने लेकर जाएंगे। आप वहाँ भाभी के साथ एंजॉय करना और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। सिर्फ 3 दिन की तो बात है भाई, इसने चुटकी बजाई। मन चूका, काम की बात तो अब की थी और अंधे को क्या चाहिए था 2 नैन। तुम्हारी भाभी का लास्ट सेमेस्टर है, वो मानेगी? शायमान ने भवें उचकाई। याहो, यानी आप राजी हैं? यस। दरअसल इनकी लास्ट सेमेस्टर की तो कब की तैयारी है, वो तो सिर्फ आपसे छुपती फिरती हैं पढ़ाई का बहाना बनाकर। वो बेहद शरारत से बोली। तो शाहमान ने इसे घूरा। घूरे नहीं, आपके मन में लड्डू फूटेंगे ये जानकर कि मैंने इनको राजी कर लिया है। हाँ तो तैयारी करो, कब जाना है? वो बजाय संजीदगी से बोला, मगर दिल में तूफान सा बरपा था। कल। वो दांत निकालती हुई बोली। भाई थैंक्स टू मी, रुखसती से पहले आपको हनीमून वाली फीलिंग्स आ जाएंगी। राबी यू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी नहीं हो गई? वो हमेशा की तरह इसके बाल खींचने इसकी जानिब लपका तो वो मुंह चिढ़ाती भाग चुकी थी। शाह मन गहरा मुस्कुराया। सोबी जान, कब तक भागेगी इस जीते जागते इश्क के तूफान से? ए चांद तेरी चांदनी की कसम, मेरे पास भी एक चांद है। तुझ में तो फिर भी दाग है, मेरे चांद तो बेदाग है। तेरी दूरियों की कसम, मेरा चांद मेरे पास है। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवाना थी। राबी पिछली सीट पर घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। शाही मन ब्लैक 2 पीस में कफ लिंक कोनियों तक फोल्ड किए ब्लैक सन ग्लासेस लगाए ड्राइव कर रहा था। सोबी ब्लू नेट की लॉन्ग फ्रॉक पहने ऊपर ब्लू स्कार्फ लिए फ्रंट सीट पर बैठी पहलू बदल रही थी।
ब्लू सैंडल्स में पाँव रुई की गालों की तरह दमक रहे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी पीछे आ रही थी और इनकी गाड़ियां कॉलेज बस के साथ साथ ही चल रही थी। मरी तो पहुंच चुके थे मगर आपकी मंजिल नथिया गरी थी। गाड़ी में गूंजता गाना शाह मन की शरीर में मुस्कुराहट गहरी किए दे रहा था और इसकी जज्बात की अक्कासी कर रहा था। सोबी ने झंझलाकर गाना चेंज किया, मगर चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना। शाह मन ने दांतों तले लब दबाकर इसकी पतली हुई हालत देख हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की। सोबी ने गड़बड़ाकर गाना चेंज किया, मगर इसके सितारे आज गर्दिश में थे तो जो वह शाह मन दिलावर आजम कहते चढ़ गई थी। गाड़ी के सन्नाटे को चीरता फिर गाना गूंजा, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, लगे अबर सा मुझे तन तेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। ओ सोबी कानों तक सुर्खी और छुपने की कोई जगह नहीं मिली। दिल तो किया काश धरती की जगह गाड़ी ही पड़ती और वो इसी में समा जाती। इसने तड़मलाकर म्यूजिक सिस्टम ही बंद कर दिया। छी, क्या फजूल और बेहुदा गाने सुनते हैं आप। वो दांत पीसती मन पर ही चढ़ दौड़ी। वो जो कब से हंसी जब्त करने के चक्करों में सुर्ख हुआ बैठा था, हंसी का फुवारा फूटा और कहका लगाकर हंस पड़ा। वाओ स्वीटी, लगा तो आप रही थी, शाहमान ने याद करवाया, मगर कलेक्शन तो आपकी। वो भी दो बदू बोली। जैसा मूड वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। शाहमान ने शेर सुनाकर अपने दिल की हालत बयान करने की कोशिश की। मतलब वो जानते बूझते पूछ बैठे, मतलब कि मूड हालात वाकयात पर डिपेंड करते हैं। अभी निकाह के बाद ही बदली है मेरी कलेक्शन राना साहब, मन ने इत्मीनान से जरूरी इतला दी। सोबी का दिल उछल कर हलक में आया, जैसे जानबूझकर विंडो की जानिब रुख करके बाहर देखने लगी। मगर कब तक? हद नजर खाइयां देखकर ही आंखों के आगे दुनिया घूम गई तो नाचार फिर रुख मन की जानिब करना पड़ा। इसकी माना खेज निगाहों से बचने के लिए कोई शोशे छोड़ना जरूरी था। सो मन, मुझे भूख लगी है, और हंसी से बोली। हाँ, डैशबोर्ड खोले मेरी लाइफ लाइन। इसने मखमूर लहजा इख्तियार किया, मगर वो तो डैशबोर्ड की जानिब मुतवज्जे हो चुकी थी। डैशबोर्ड खोलते ही वो उछली, क्योंकि चॉकलेट्स, चिप्स, कर्ज खाने की चीज़ों का ढेर इसकी गोद में आकर गिरा था। वो मज़े से चॉकलेट खोलकर खाने में मशगूल हो गई। फिर ख्याल आया, आप खाएंगे? अंदाज शाहाना था, जैसे सुलह मारकर एहसान किया जा रहा हो। ऑफ कोर्स यस, अगर अपने हाथ से खिलाएंगी तो तब। शाह मन के कहने पर वो नई चॉकलेट खोलने लगी। दोनों इसी में से दें जिसमें से आप खा रही थी, फरमाइश की गई। सोएबा की ने चॉकलेट रैपर से निकालकर दूसरी तरफ से चॉकलेट इसके मुंह की तरफ बढ़ाई, मगर मुझे वहां से बाइट चाहिए जहां से आपने बाइट ली राना साहब। सुएबा ने सर फिर बंदे को घूरा, ऐसे मत देखे मेरी जान, प्यार हो जाएगा। वो फिर सुकून से बोला, मगर अब सोबी को इसे इधर से बाइट देनी पड़ी जहां से वो खुद खा रही थी। चॉकलेट खाते शाहमान ने उंगलियों को हल्का सा लबों में दबाया तो वो जी जान से लरस गई। ओ सो क्यूट एंड रोमांटिक भाई, मगर मुझे लग रहा है मैं यहाँ कुछ मिस फिट सी हूँ। राबी जो जाने कब से उठी इत्मीनान से बोली, तो सोबी का तो दिल किया छुप ही जाए या डूब मरे, मगर जबकि मन को तब चढ़ी। खाली मिस फिट मेरी बहन, कबाब में हड्डी और हलवे में नमक बोलो। वो जल कर बोला। यूं ही हंसते और नोक झोंक में सफर इख्तिताम पजीर हुआ और वो मंजिल पर पहुंच गए। वो थकन से चूर नींद में थी। मैदानी इलाकों में तो मौसम अभी मरतूब ही था, मगर यहाँ आकर अच्छी खासी ठंड में इनकी कुल्फी जम गई थी। होटल पहुंचकर भी एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सीजन होने की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस के टूर की वजह से होटल्स में रूम की शॉर्टेज थी, तो राबी तो अपनी फ्रेंड्स के रूम में एडजस्ट हो गई। गार्ड्स के लिए एक रूम और इन्हें एज ए हस्बैंड वाइफ एक ही रूम शेयर करना था। दिन के 3 बज चुके थे और सोबी कंफर्टर में दुबकी सो रही थी। राबी तो फ्रेश होकर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा चुकी थी। गार्ड्स को मन ने राबी की हिफाजत के लिए भेजा था। अब वो था और इसकी दुश्मनी जहाँ की नींद। बेड पर इसके करीब बैठा काफ़ी मीठी और गहरी नींद में थी। इस वक्त जिस चीज़ ने शाह मन को इसकी जानिब बुरी तरह मुतवज्जे किया था, वो थे इसके नर्मो गुदाज गुलाब की पंखड़ियों जैसे सुर्ख लब। शाह मन ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया, अंगूठे से सहलाकर वो नरमियाँ महसूस की। बैकबोन में सरसराहट सी हुई थी। मन ने इसका गाल थपथपाया। है जान, उठो यार, ये मैजिकल पल क्यों खराब करना चाहती हो? नींद में गाल पर जाना पहचाना सुलगता सा लम्स महसूस हुआ तो इसने नींद से बोझल मंदी मंदी आंखें खोली, अपने ऊपर मन को झुका पाया।
پلیز مان، سونے دے مجھے۔ وہ کڑوے سے منہ بناتے کروٹ بدلنے کو تھی جب مانس کے کان میں جھکا۔ ساؤنڈ نائس رانا صاحب، یہ ڈائلاگ تو رخصتی کے بعد والا ہے نہیں؟ اس کی بات اور کہنے کے انداز سے صوبی میڈم کی نیند بھگ سے اڑی تھی، فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس شخص سے نگاہیں ملانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ بول کر حماقت کرنے سے بہتر تھا اٹھ کر فریش ہو کر آ جاتی، کیونکہ کچھ بولتی تو پھر زوم مارنا بات سننے کو ہی ملتی۔ فریش ہو کر آئی تو وہ بیڈ پر نیم تراز موبائل میں بزی تھا۔ اب کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی، جو چیزیں مجھے زیادہ پریشان کر رہی تھی، اس لیے آپ کی نیند خراب کی، شاہ مان نے وضاحت دی۔ رابی کدھر ہے؟ اس نے سکارف درست کرتے پوچھا۔ چہرے پر پانی کے پھسلتے قطرے شبنم کے موتی لگ رہے تھے۔ وہ تو کب کی فرینڈز کے ساتھ چلی گئی، شاہ مان نے اسے نگاہوں کے فوکس میں رکھتے ہوئے کہا۔ چلیں، پھر وہ آہستگی سے بولی، چلیں۔ وہ دونوں باہر آئے اور کھائی کنارے بنے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا، پھر وہیں گھومنے چلے گئے۔ شاہ مان نے صوبی کا ہاتھ تھامے رکھا۔ بہت دیر گھومنے کے بعد صوبی تو تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ صوبی کو کئی مرتبہ محسوس ہوا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ تبھی ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ اف، میں اور نہیں چل پاؤں گی۔ من میرے پاؤں روحانسی ہوئی۔ کہیں تو خدمتگار حاضر ہے محترمہ رانا صاحب، شاہ مان شرارت سے بولا تو وہ گڑبڑا گئی، مگر ساتھ ہی لگے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک پھل کا درخت تھا جسے علاقائی زبان میں املوک کہتے تھے۔ شاہ مان، مجھے یہ توڑ کر دیں۔ وہ مچلی تو شاہ مان نے اس درخت کے قریب گیا۔ زیادہ بلیک والے توڑنا، صوبی نے کہا تو اس نے بلیک توڑ لیے اور لا کر صوبی کو دیا۔ آپ جانتے ہیں اس چھوٹے سے پھل میں 7-8 گٹھلیاں نکلیں گی، اور بچپن میں اپنی فرینڈ کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی کہ یہ گٹھلیاں منہ سے زیادہ دور تک کون اچھالتا ہے۔ وہ کہتے ایکسائٹیڈ ہوئی۔ لائیں میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ شاہ مان نے 1-2 منہ میں رکھا اور پھل کھا کر گٹھلی منہ کے ایک سائڈ اکٹھی کی۔ ریڈی، وہ اس پتھر کو لگنی چاہیے، صوبی نے اشارہ کیا، اور دونوں نے گٹھلیاں دور تک اچھالی۔ شاہ مان کے پتھر کو لگی جبکہ صوبی کی اس کے پاؤں میں ہی گر گئی۔ اپنے کارنامے پر وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئی تھی، جبکہ من بھی یہ بچکانہ حرکت کرتے مسکرا دیا تھا۔ اب آپ گیم ہار چکے ہیں محترمہ، اب آپ کی پنشمنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو اٹھا کر ہوٹل لے کر جاؤں گا۔ ویسے بھی شام گہری ہو گئی۔ شاہ مان نے اس کی جانب بڑا نوش شاہ مان وہ بوکھلائی، مگر وہ تب تک اس کے بازو میں بھر چکا تھا۔ میں نے ابھی اور کھانے تھے یہ، اس نے منہ لٹکایا۔ کل کھا لینا رانا صاحب، وہ سکون سے بولا۔ اتنی اونچائی پر جانا ہے، آپ تھک جائیں گے، نیچے اتار دیں مجھے۔ وہ مچھلی آپ جانتی ہیں آپ کا وزن کتنا ہے؟ من نے ایک شوشہ چھوڑا۔ وہ خجل سے چپ کر گئی۔ ایک چیونٹی جتنا، من نے سکون سے کہا۔ صوبی کی آنکھیں پھٹ پڑی سب کی طرح، وہ بھی اس کے وزن کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے سینے پر چھنچھلا کر مکے برسائے تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ جی نہیں، 46 ہے ویٹ میرا، صوبی نے احتجاج کیا۔ اوہ، مجھے تو چیونٹی جتنا لگ رہا ہے۔ اس نے پھر مذاق اڑایا تو وہ ناراضگی سے منہ پھیر گئی۔ شاہ مان گہرا مسکرایا۔ ہوٹل کے قریب پہنچ کر اس نے صوبی کو خود ہی شرافت سے نیچے اتار دیا۔ اسی ہوٹل کے ایک اور روم میں حشر سا غرفہ تھا جہاں نشران نایاب کو منہ دبوچے چلا رہا تھا۔ یوں بازارو عورت، مجھے پتہ ہے تمہیں اور صرف پیسے سے دلچسپی ہے، اور مجھے صرف اور صرف اس میں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم مجھے نہ پھانستی تو آج وہ میری ہوتی۔ نایاب گل بھیگی آنکھوں سمیت استہزائیہ ہنسی۔ میں نے پھانسا اور تم پھنس گئے، ویری گڈ۔ یوں کہو میرا کریکٹر ہی لوز۔ شٹ اپ یو بچ۔ زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا نایاب کو۔ تم نے یہ سب بگاڑا ہے اور اب تم ہی اسے میرے پاس لے کر آؤ گی۔ سنا تم نے، لالچی عورت؟ وہ دھاڑا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گی؟ ڈیر حبی، وہ بکھرے بال اور اجڑے حلیے میں حتا کمیز لہجے میں چلائی۔ تم ایسا ہی کرو گی گل بی بی، نہ کیا تو اس کی گند کے ڈھیر پر پھینک آؤں گا جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ اور وہ تو تم چاہو گی نہیں کہ ہاتھ آیا دولت مند کاٹھ کا الو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، ہے نا؟ اب غور سے سنو، جو بولتے جاؤں، چپ چاپ کرتی جاؤ، نہیں تو تمہیں 3 دفعہ طلاق کہنے میں صرف 3 سیکنڈز لگیں گے مجھے۔ تمہیں جتنے پیسے دیتا ہوں آگے بھی ملتے رہیں گے، مگر اب مجھے صرف وہ چاہیے۔ نشران کے ہر لفظ کے ساتھ نایاب گل کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے نشوان، اس نے اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ ریلی، تم اپنی دوست کے ساتھ ایسا کر سکتی ہو تو ٹینشن مت لو، یہی سوچ لو کہ وہ سب سود سمیت تمہیں واپس مل رہا ہے۔ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ اطمینان سے بولا۔ میں نے جو میری دوست کے ساتھ کیا اس کا انجام تو بھگت ہی لوں گی، اور جو تم اپنے دوست کے ساتھ کرنے جا رہے ہو اس کے مکافات عمل کے بارے میں کیا خیال ہے نشوان احمد؟
وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ دوست مت بولو اسے میرا، پہلے اس نے میری چیز پر نظر رکھی۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، دیکھو دونوں ہی ہسبینڈ وائف ہیں، روم بھی ایک ہی بک کروائے ہیں تو ہو سکتا ہے دونوں ایک۔ شٹ اپ یو بچ، وہ دھاڑا، اور آفس سے باہر ہوتا نہ آپ کو بال مٹھی میں جکڑے۔ بھٹکاؤ مت مجھے ذلیل عورت، رومز کی شارٹیج کی وجہ سے ایسا ہوا، اور یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہے اور میں بھی کہ وہ کس طرح کی ہے، تمہارے جیسی نہیں ہے، اپنی عزت نفس اور پندار کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اور ویسے بھی میں یہ کبھی ہونے نہیں دوں گا، وہ صرف میری ہے۔ وہ چیختا جھنگھاڑتا اس وقت فرعون بن چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، نشوان جانور بن گئے ہو بالکل، وہ کراہی۔ اس نے جھٹکے سے اسے زمین پر پٹخا، وہ رکھا ہے کیمرہ، اب دفع ہو جاؤ، کام پہ لگو، جو اور جیسے کہا ہے وہ کرو، نشوان نے پھنکارتے کہا، اور واش روم گھس گیا۔ وہ مردہ قدموں سے کیمرہ اٹھاتی باہر نکلی۔ رات کے وقت تینوں نے ہوٹل میں ڈنر کیا اور اپنے اپنے روم میں آ گئے۔ وہ جو رومز کے حوالے سے انجان تھی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو رابی کو نہ پا کر حیران ہوئی۔ رابی کدھر گئی؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ اپنے فرینڈز کے روم میں رہے گی اور سب گارڈز ایک روم میں ہیں، وہ سکون سے کہتا جیکٹ اتارتا بولا، اور وہ جھجکی، اور بٹ جان کیا ہوا؟ اور شوز اتارتے بولا، اور آپ کا روم؟ سوبی نے نگاہیں جھکائے پوچھ لیا، من چونکا شاید آپ جانتی نہیں۔ پھر اس نے رومز کے حوالے سے ساری تفصیل بتائی۔ اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ شاہ من سنجیدہ ہوا۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں رانا صاحب؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ سوبی کو افسوس ہوا۔ پرسکون سی ہو کر بیڈ پر بیٹھی اور اپنے شوز کے لیسز کھولنے لگی۔ آپ سے کس نے کہا ایسا؟ مجھے آپ پر بھروسہ اور اعتماد ہے، وہ کہتی اس رشتے کا مان اور اعتبار تھما گئی تو من کی روح تک میں سکون اترا۔ وہ فریش ہو کر آئی اور اب فراق کی جگہ ڈھیلے ڈھالے براؤن کرتے ٹراؤزر میں تھی۔ من بھی فریش ہو کر بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں باہر آیا۔ وہ بلا جھجک بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ من بھی آ کر اپنی سائڈ پہ لیٹ گیا۔ آپ جانتی ہیں رانا صاحب کہ یہ کلر صرف آپ کے لیے بنا ہے۔ من نے اس کی براؤن کرتی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بلش کر گئی۔ یہ کلر میری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی وجہ سے۔ ایکچولی میں سوچ چکا ہوں کہ شادی آئی میں رخصتی والے دن کا آپ کا برائڈل ڈریس اسی کلر کا ہوگا۔ وہ فیوچر بتانے لگا۔ سوبی کی شرم کے مارے پلکوں کی جھالر گالوں پر سایہ فکن ہوئی۔ میں اس دن جی بھر کر آپ کو دیکھنا چاہوں گا، اس وقت کا شدت سے انتظار ہے۔ آپ پوری کی پوری میرے رنگ میں رنگی میرے لیے تیار ہو کر آئیں گی، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کو اس وقت دیکھوں اور وہ نظارہ مرتے دم تک اپنی آنکھوں میں بسا لوں۔ پلیز سوبی میرا انتظار کیجیے گا، کریں گی نا؟ وہ پوچھ بیٹھا تو وہ دھیمے سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب آپ کو میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں سوبی کہ صرف اس رات آپ میرا انتظار کریں، اس کے بدلے اگر آپ پوری زندگی مجھے انتظار کرنا پڑے تو مجھے یہ سودا دل و جان سے منظور ہوگا۔ کریں گی نا میرا انتظار؟ اب کی بار پھر اس نے مان بھرے انداز میں پوچھا تو وہ پھر اس بات میں سر ہلا گئی۔ شاہ من کے دل میں طوفان اٹھے۔ نہ کریں رانا صاحب، بچے کی جان لیں گی کیا؟ وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا تو سوبی ہنستی۔ اچھا قریب آئے، وہ ہاتھ بڑھا کر سکون سے بولا تو سوبی گڑبڑائی اور حیرت انگیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ادھر تو آئے رانا صاحب۔ کچھ نہیں کروں گا یار، وہ پھر زومانا سا بولو تو ناچار سوبی کو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمانا پڑا۔ شاہ من کے نرمی سے ہاتھ کھینچنے پر وہ تھوڑی قریب کھسک آئی تو من نے اس کا سارا اپنے سینے پر رکھ لیا۔ شاہ من پلیز، وہ ہنسی ہوئی۔ سو جائیں سوبی، فرشتہ نہیں ہوں میں؟ سرسراتا لہجہ سوبی کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ من کی تپتی نگاہوں اور سانسوں کی حدت سے اس کا ماتھا اور چھوٹی سی ناک جلی تو سوبی نے گھبرا کر اس کی شولڈر پر سر رکھ کر کروٹ بدل لی، مگر چند ہی لمحوں میں اس کی روح فنا ہوئی تھی جب من کا سلگتا ہاتھ پیٹ کے گرد لپٹتا محسوس ہوا۔ وہ مچل کر اٹھنے لگی جب من نے ہاتھ کے دباؤ سے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ سوبی نے ہاتھوں کی مٹھیوں میں تکیہ دبوچا، ذرا سا اٹھ کر کان کے قریب بولا، کہہ رہا ہوں نا جان، فوراً سے پہلے سو جاؤ۔ کان کی لو کو چومتا وہ پیچھے ہٹا۔ سوبی نے تکیے میں منہ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی تھکن تھی کہ جلدی نیند بھی مہرباں ہو ہی گئی اور وہ سو گئی۔ شاہ من نے نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور غور سے اسے دیکھے گیا، مگر جلدی اسے سینے میں بھینچی آنکھوں میں موندنی پڑی کہ بدتمیز اور منہ زور دل گستاخی کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ جلدی وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ زندگی یوں ہوئی بسر، تنہا قافلے ساتھ اور سفر تنہا۔ رات کی گہری تنہائی میں دانیال اپنے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا اور حسب معمول، حسب عادت اسی آواز کا انتظار کر رہا تھا جسے سنتے ہی اس کے بے چین رگو پے میں سکون اور سرور سا دوڑا کرتا تھا۔ وہ ایک نسوانی آواز تھی۔ اس کے فلیٹ سے نیچے والے فلیٹ سے روز پہلے دلخراش چیخوں کی آوازیں آتی تھی جنہیں سن کر وہ سکون حاصل کرتا تھا۔ مگر پھر ایک دن اچانک سب بدل گیا جب نیچے والے ٹیرس سے رات کے سناٹوں میں ایک کمزور سی نسوانی آواز گونجی تھی۔
اب جب وہ چیخیں اسے پریشان اور بے چین کر دیتی تھی، مگر پھر بعد میں ٹیرس سے آنے والی وہ آوازیں اسے سکون دے دیتی جو روز گئے رات تک اس رات کی تنہائیوں میں بس ایک ہی گردان لگائے رکھتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 42 اور 43۔ نیچے رہنے والے لوگوں کی نادستن طور پر ڈیٹیلز بھی نکلوائی تھی۔ وہ 2 ادھیڑ عمر ظالم جابر میاں بیوی رہتے تھے اور ان کے غریب بیوہ بہو اپنے بیٹے کے مرنے کو بہو کی نحوست قرار دے کر اس پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، مگر اصل چکر یہ تھا کہ اس غریب کو نہ کوئی آگے پیچھے تھا، نہ جہیز کے نام پر پھوٹی کوڑی لائی، بس بیٹے کی پسند تھی تو مجبوراً شادی کرنی پڑی۔ ظلم کی انتہا تو یہ کہ وہ نیک سیرت بہو جو 7 پردوں میں چھپتی پھرتی تھی اپنی 3 سال کے جڑواں پوتے پوتی کو بھی ناجائز ہی بولتے تھے۔ دانیال آج بھی اس گردان کے انتظار کرتا رہا، مگر نیچے سے آنے والی ان چیخوں میں آج اضافہ ہی ہوتا چلا گیا تو وہ بے چین ہو اٹھا۔ آج وہ چیخیں برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ بھنا کر فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا اور تیزی سے اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا۔ نیچے پہنچ کر وہ انتظار کرنے لگا، مگر اندر سے آتی آوازیں اس کا ضبط آزما رہی تھی، کانوں سے جیسے لہو ٹپکا تھا، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا تھا۔ ہرافہ منحوس میرے بیٹے کو کھا گئی، اب ہمیں کھا جا۔ وہ عورت کسی چیز سے مار رہی تھی اور مقلزات بک رہی تھی، ناگن یہ سپولے کہاں سے اٹھا کر لائی ہو، ایک اور اپنی جیسی نحوست کہاں سے لائی، ہماری چھاتیوں پر مونگ ڈالنے کے لیے کہاں سے کھلائے انہیں، اور تجھے فلیٹ بھی کرائے کا نکلا، ہم تو جانے لگے ہیں یہاں سے، مگر تجھے اور تیرے ان سپولوں کو ٹھکانے لگا کر جائیں گے۔ دفع نہیں ہوتی تو آج اگلے سرے لگ بچیلن، ماں جی کچھ بھی بول دیں، مجھے بچیلن مت بولیں، یہ آپ کے بیٹے کی نشانی ہے، ماں جی مجھ پر اور ان پر رحم کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بول پڑی، مگر اس کی یہ بدزبانی ان کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اب وہ ادھیڑ عمر آدمی مارنے لگا، اس کو ساتھ مار کھا جاتی، ساتھ یہ آیت بآواز بلند پڑی جا رہی تھی۔ سوری، یہ آیت مبارکہ کی سمجھ نہیں آ رہی، رائٹنگ اسپیلنگ ڈیفرنٹ لکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ کبھی وہ کسی آیت میں اپنے لیے مزید صبر مانگ رہی تھی، کبھی اس آزمائش میں سرخرو کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ کمینی جادو ٹونا کرتی ہوں، جاہل عورت چلائی، آئی تو مرے گی۔ اجی لائی ان ناگن سپولوں سے ہمیشہ کی نجات کا سامان، وہ شاید ان پر پیٹرول ڈال رہے تھے کیونکہ سمیل باہر تک آئی تھی۔ نہیں ماں جی، میرے معصوم بچے ہیں، انہیں چھوڑ دیں، کسی یتیم خانے چھوڑ آنا، مجھے مار دیں مگر میرے بچوں کو چھوڑ دیں۔ وہ پھر ہلکی دانیال کے حسب منشا باہر پولیس آئی تھی، اس نے اشارہ کیا تو انسپکٹر اندر گھستا چلا گیا۔ اندر وہ غریب کو زندہ جلانے ہی والے تھے کہ بروقت پولیس نے ان ظالموں کو گدی سے دبوچ لیا۔ دانیال نے اختال میں اس آدمی کو دھنک کر رکھ چھوڑا تھا۔ بزدل بغیرت کمزور عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اب مرد کے بچے بنو اور مجھ سے مقابلہ کرو۔ دانیال غصے کی شدت سے پاگل ہو چکا تھا، اسے جان سے ہی مار ڈالتا کہ پولیس ان درندے نما عورت مرد کو گھسیٹتی وہاں سے لی جا چکی تھی۔ وہ جو ادھیڑی عمر حالت میں زخموں سے چور داغے گئے جسم کے ساتھ زمین پر پڑی تھی، بمشکل گھسیٹتے اٹھ کر چادر سے پردہ کیا اور اپنا وجود اور چہرہ کسی کے دیکھنے سے پہلے چھپا لیا۔ بچے سہمے ہوئے اس کے پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ پولیس جا چکی تھی، وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو بیٹی کے گلے لگ آزمائش ختم ہونے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دانیال وہیں خستہ حال سے صوفے پر بیٹھ کر اپنے غصے سے پھٹتی کنپٹیاں سہلا رہا تھا۔ جو دانیال کے ساتھ ہوا وہ تو آج اسے کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جو سامنے بیٹھی اس گٹھڑی سے وجود پر ہوتا دیکھا تو سچ مچ اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ مما وہ چلے گئے مما۔ بچے نے اتنی خاموشی پر ماں کے پہلو سے منہ نکال کر ادھر ادھر دیکھا اور بے تحاشا خوشی سے اپنی ماں کو کہا جیسے یہ خوشخبری اس نے اپنی ماں کو سنائی ہو۔ مما اب ہمیں کوئی نہیں مارے گا، مما وہ چلے گی، مما آپ کہتی تھی اللہ کی مدد آئے گی، فرشتہ آئے گا، مما فرشتہ آ گیا۔ بیٹے نے ماں کو یاد کروایا مگر وہ ہینوز رو رہی تھی۔ اب جب بچی خوف سے آزاد ہوئی تھی تو ایک اور خیال آیا، ڈرتے ڈرتے دانیال کے پاس آئی۔ آپ فرشتہ ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اس قدر خوبصورت اور معصوم بچی؟ دانیال حیران ہوا، اس کو تو کوئی پھول سے نہ مارے، کجا کہ اتنا ظلم۔ دانیال کو کوئی جواب نہ سوجا۔ نہیں بیٹا، میں اینجل ہوں، آخر کچھ تو کہنا تھا۔ آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے تو ہمیں کھانا بھی کھلا دیں اینجل۔ آپ کو پتہ ہے 2 دن سے مما دادو سے چھپ کر ہمارے لیے آدھی روٹی لاتی تھی،
انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آپ دادوں کے فریج کا لاک توڑ دو نا، ہمیں کھانا کھانا ہے، وہ رازداری سے بولی تو دانیال خالی خالی نگاہوں سے اس ننھی جان کو دیکھے گیا۔ کاش وہ اس وقت انسانیت کی اتنے درجے نیچے گراوٹ پر دھاڑے مار مار کر رو سکتا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے پرنسس، تم میرے ساتھ چلو گی اور یہ اینجل تم جتنا کھانا چاہو گی اتنا کھانا دے گا۔ اس نے ایک نگاہ اس کالی چادر پر ڈالی اور نظریں پھیر کے چلی گئی میرے ساتھ، اس سنجیدگی سے کہہ کر کھڑے ہوتے پرنسس کی انگلی تھامی۔ مگر کیسے ہم آپ کے ساتھ کیسے؟ چادر کے پیچھے سے آواز آئی۔ میں اس وقت بحث نہیں چاہتا، یہاں رہیں گی آپ؟ ہر طرح پیٹرول کی سمیل پھیلی، اگر ان بچوں کا دم گھٹ گیا تو آپ صبح تک میرے اپارٹمنٹ میں رہنا، صبح آپ کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دوں گا۔ اگر آج تک یہ ایمان تھا کہ کوئی نجات دہندہ آئے گا تو اب یہ بھی یقین کام میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی سب ٹھیک کر دے گا، وہ سکون سے بولا۔ مگر میں پردہ کا کیسے؟ محترمہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا پردہ، میرے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو پردہ توڑ سکے۔ اب اپنا ضروری سامان لے لیجیے، میں یہی انتظار کر رہا ہوں۔ پیٹ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں ایمان تو تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کسی نہ کسی کو بھیجے گا اس کی نجات کا ذریعہ بنا کر۔ اسی لیے جلدی سے اٹھی، اپنے اور بچوں کے کپڑے اور ضروری سامان لیا اور باہر آئی۔ بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اس کے پیچھے والی اپارٹمنٹ میں آ کر اس کے گیسٹ روم کی جانب اشارہ کیا۔ بڑی سی چادر سے اس نے اپنا چہرہ اور وجود ڈھانپ رکھا تھا۔ دانیال نے ایک نگاہ غلط تک دیکھنے کی ضرورت نہیں کی تھی۔ آپ بچوں کی یہ اسمیل والے کپڑے چینج کریں، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ او ماما کھانا ملے گا؟ اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ ماں کا پلو جھنجھوڑتے پوچھنے لگا، اذان بیٹا خاموش ہو جائیں۔ وہ شاید شرمندہ ہوئی تھی۔ دانیال نے سرد سی آہ بھری اور جلدی سے کچن کی جانب بڑھا۔ جتنا بھی کھانا پڑا تھا گرم کیا، ٹرے میں فروٹس، چاکلیٹس جو بھی بن پڑی ہر چیز رکھ دی۔ بڑی ٹرے لے کر گیسٹ روم تک کر آئے اور دروازہ ناک کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ دانیال نے ٹرے آگے بڑھائی تو اس نے نرمی سے تھام لی۔ جزاک اللہ خو خیر۔ چادر میں سے آواز آئی، شکریہ ادا کرنے کا دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ وہ دل میں ہی سوچے گیا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہر چیز کچن میں موجود ہے، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ بلا جھجک کچن سے لے سکتی ہیں، وہ کہتا اپنے روم میں آ گیا۔ سمن نے روم میں آ کر اپنا پردہ ہٹایا، چہرے پر جا بجا نیل پڑے تھے۔ بچے ٹرے دیکھ کر مچل گئے۔ اذان فجر، آرام سے بیٹھو بیٹا، وہ ٹوک گئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر بچوں کو کھلائے، مگر بچوں نے بھی نوالے بنا کر ماں کو کھلانا شروع کر دیے۔ پیٹ بھر جانے پر وہ جلدی نیند میں جھولنے لگے تھے۔ اس نے انہیں بیڈ پر لٹایا، ٹرے کچن میں رکھنے کے آج بآواز بلندی سے پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ صبح صہیبہ کی آنکھیں کھلی تو کانوں تک سرخ ہوئی، کیونکہ وہ شاہی مان کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ آہستگی سے اس نے حسار سے نکالنا چاہا، او ہو کیوں پریشان ہو رہی ہو رانا صاحب، اپنے شوہر کے حسار میں ہیں، ڈونٹ وری۔ صبح صبح بھارا ہوئی بوجھل گمبھیر آواز کانوں میں پڑی تو اس کی سیٹی گم ہوئی۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ سوبی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر ہٹایا تو وہ جاگ رہا تھا۔ یو نو واٹ سوبی، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین صبح ہے، کیا میری باہوں میں ہے؟ وہ اس کے ایک ایک نقش کو خمار آلود نظروں سے دیکھتا گویا ہوا تو سوبی کا دل سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہو گیا۔ اٹھیں پپ پلیز، وہ اٹھا کر کہتی، اتنا ہی بول سکی۔ شاہ ماں نے نرمی سے حصار کھول دیا۔ جلدی سے فریش ہو کر وہ تیار ہوئے تھے۔ بریک فاسٹ آج روم میں ہی تھا۔ مری کی سبززاروں اور حسین نظاروں کو دیکھتے دوپہر کے 3 بج گئے، تب ایک پوائنٹ پر آ کر ان کی ٹکر ہو ہی گئی۔ سوبی کے نظارے میں گم ہوئی بینچ پر بیٹھی تھی۔ شائمان کچھ کھانے کو لینے تھوڑی دور ایک فاسٹ فوڈ مارکیٹ تک گیا تھا۔ تبھی سے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت ہوئی، آپ! سامنے نشوان تھا۔ جی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ شیور، وہ سکون سے بولی، مگر اندر سے ہل چکی تھی۔ تو سامنے آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نایاب کے ساتھ آیا تھا یہاں، اس نے بات کا آغاز کیا۔ گڈ، وہ سکون سے بولی۔ نایاب نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ، وہ آپ سے تم پر آتا اسے بات کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، شاید یہ جاننا چاہتا تھا کہ اب سامنے سیاہ لباس بیٹھی اس کمسن حسینہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سوبی کے ماتھے پر بے شمار بال آئے تھے۔ قسمت ہی کیا کہا جا سکتا تھا، وہ اطمینان سے بولی۔ تمہارے دل میں جو فیلنگز تمہیں سوبی، اس نے اس کی بات درمیان میں اچا کر کہا، وہ فیلنگز تھی، اور میرے دل میں کیا ہے یہ جاننے کا حق جن کو ہے، جب وہ پوچھیں گے تو بتا دوں گی، کسی غیر کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ آرام سے کہتی۔ اسے اس کی حیثیت یاد دلا گئی۔ نشوان جل کر کوئلہ ہوا، کوئی بات نہیں شہزادی، سارے حق میں ہی حاصل کروں گا بہت جلد۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
اس کے جاتے ہی جانے کہاں سے نایاب نکل کر سامنے آئی تو اس نے سرد سی سانس بھری، سچ بتانا صوبی کتنی بد دعائیں دی تھی تو مجھے؟ شاہ من جو ابھی ابھی واپس آیا تھا اس کا سوال سن چکا تھا، سٹوپڈ کویسچن پوچھ رہی ہیں بھابھی آپ میری وائف سے، آپ شاید اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ ایسی نہیں ہے کسی کو بد دعا دیں، وہ تو انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں جو اس کے آگے آ جاتے ہیں۔ خیر جو جوائن کریں بھابھی، شاہ من نے آپ کو دیکھتے کہا تو سیکنڈز میں وہ وہاں سے کھسکی تھی۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو۔ صوبی کو پھر بھی افسوس ہوا۔ آپ ٹینشن نہ لیں اور یہ پیزا کھائیں، وہ بھی میرے ہاتھ سے رانا صاحب، وہ لاپرواہی سے بولا۔ صبح سمن کی لیٹ آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، فجر کی نماز ادا کر کے تلاوت کی اور ایسی سوئی کہ آنکھ اب کھلی تھی۔ پریشان تو تب ہوئی جب بچے ہی بیڈ پر موجود نہیں تھے۔ فوراً چادر اوڑھ کر بیڈ سے اتری اور روم سے باہر جھانکا۔ کچن سے بچوں کی کھلکھلاہٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دانیال جو جاگنگ کے بعد واپس آیا تھا بچوں کو لاؤنج میں دیکھ کر حیران ہوا۔ اینجل آگے، اینجل آگے۔ فجر نے شور مچایا تو دانیال نے آگے بڑھ کر انہیں گود میں بھر لیا۔ ہے کڈز اپنا انٹرو تو کرواؤ یار، دانیال نے ان کی گال چوم کر کہا تو دونوں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھے گے۔ مطلب اپنا نام بتاؤ۔ میں اذان ہوں اور یہ فجر۔ اذان نے کیوٹ سے منہ بناتے اسے ضروری سی بات بتائی۔ دانیال بے حد متاثر ہوا، کتنی خوبصورت تھی ناموں میں، یعنی اذان اور فجر، واو۔ اور تمہاری مما کا کیا نام ہے؟ وہ انہیں لیے کچن میں آیا اور ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز پر بٹھایا۔ مما کا نام سمن ہے، سمن ماما، فجر نے بتایا۔ اینجل اب دادو تو نہیں آئے گی نا واپس؟ فجر نے سہم کر پوچھا۔ نو پرنسس، اب وہ واپس نہیں آئیں گی کیونکہ اب اینجل ہے نا آپ کے پاس، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ وہ اس کے پھولے گال چومتا بولا۔ جانے کیوں مگر آج اسے اپنا کچن مکمل سا لگا اور بچوں کے لیے بہت حساس ہونے لگا۔ چلو جلدی سے بتاؤ پرنس اور پرنسس کیا کھائیں گے؟ سچ اینجل، ہمیں اب بھی کھانا ملے گا؟ اذان کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک آئی۔ دانیال نے اسے سینے میں بھینچا۔ یس مائی انوسینٹ بوائے، جب چاہو گی کھانا ملے گا۔ پھر دانیال نے ان کے لیے بریک فاسٹ بنایا اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کھیلتا رہا۔ سمن چادر سے منہ چھپائے کچن کے دروازے تک آئی مگر دانیال کو وہاں دیکھا واپس مڑنے لگی۔ جب فجر نے دیکھ لیا اسے، ماما، فجر نے پکارا۔ دانیال نے فوراً اپنا رخ سلیب کی جانب موڑ لیا۔ آپ ناشتہ کریں، میں نے بنا دیا، میں اور بچے کر چکے ہیں۔ آپ یہاں کمفرٹیبل نہیں ہیں، میں آپ کو دوسرے گھر میں شفٹ کرنے والا ہوں۔ آج وہاں اندر صرف آپ کے پاس ایک میڈ ہوگی اور گیٹ پر گارڈز۔ میری پرمیشن کے بغیر کسی چڑیا کی بھی جرات نہیں ہوگی اندر پر مار سکے، مگر میں بچوں سے ملنے آتا رہوں گا۔ آپ بس انہیں باہر بھیج دیا کرنا میرے پاس، وہ سکون سے کہتا سمن کو بے سکون کر گیا۔ آپ ہمارے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے سکون مل رہا ہے مجھے؟ ایک عرصے سے بے سکون تھا مگر اب یہ سب کر کے مجھے سکون مل رہا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ زیادہ ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں، بس بچوں پر توجہ دیں، وہ کہتا وہاں سے نکلا۔ سمن نے پیچھے مڑ کر اس اینجل کی چوڑی پشت کو عقیدت سے دیکھا۔ یہ 3 دن پر لگا کر اڑ گئے۔ شاہ من کی خوبصورت سنگت اور قربت میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ گھر واپس آ گئے۔ رابی نے بھی دل کھول کر اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کیا، بلکہ گھر واپسی پر اس کا اچھا خاصا منہ لٹک گیا تھا کہ پھر وہی بور اور ٹف روٹین شروع ہونے والی تھی۔ آج دلاور اعظم، شازیہ بیگم، بی جان اور رابی شادی میں گئے تھے۔ لیٹ نائٹ فنکشن تھا۔ اعظم مینشن میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ یوں کہنا بہتر تھا کہ الو بول رہے تھے اور صوبی کو خواہ مخواہ اتنے بڑے گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی جانی پہچانی گاڑی کی آواز سنائی دی تو دل کو سکون آیا۔ من ابھی ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا۔ وہ کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی کہ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے اس کے پاس آئے گا اس کی خیر خیریت دریافت کرنے، مگر وہ نہیں آیا تو وہ سخت جھنجھلائی، بلکہ اسی جھنجھلاہٹ میں اب اپنے روم سے نکل کر اوپر والے پورشن پر بنے اس کے روم کی طرف گئی۔ ہلکے سے ڈور ناک کیا۔ یس کم آن آواز آنے پر وہ ڈور دھکیل کر اندر آ گئی۔ وہ جو پاؤں ٹیبل پر رکھے سر صوفے کی بیک سے ٹکائے آنکھیں موندے لیٹا اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا، صوبی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ مجھے لگا آپ بھی شادی میں گئی ہیں۔ وہ سیدھا ہوا کیونکہ ماما کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گی۔ جی وہ میں نے منع ہی کر دیا، میں شاید کمفرٹیبل نہ رہتی ادھر، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ صوبی نے اس کی جانب دیکھا اور پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ من کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا ہوا رانا صاحب، اصل بات بتائیں۔ اب وہ اپنی ٹون میں واپس آیا، گہرا مسکرایا تھا وہ۔ مم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہنسی ہوئی من نے دانتوں تلے لب دبائے۔ نہ کریں رانا صاحب، اب کہیں میں آپ کا ڈر کا غلط فائدہ نہ اٹھا لوں۔ شاہ من نے چھیڑا، وقت سچویشن اور اپنا حلیہ دیکھا ہے آپ نے؟ صوبی اس وقت ریڈ کرتی اور ٹراؤزر میں تھی اور سکارف لاپرواہی سے لیا تھا جو کندھوں پر جھول رہا تھا۔ شروع ہو گئے اب۔ جب تک رابی نہیں آئے گی میں تو نہیں جانے والی اور مجھے پتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ اطمینان قابل دید تھا۔ شاہ من نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچا تھا
کیوں آپ نے فرشتہ سمجھ لیا ہے مجھے؟ نہیں میری جان، آپ کے سامنے تو ایک معمولی سا سر پھرا پاگل عاشق ہے جو کبھی بھی بہک سکتا ہے۔ وہ خمار آلود لہجے میں کہتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ من آپ رونگٹے تو اس کے تب کھڑے ہوئے جب کمر کے گرد حمائل ہاتھوں کی گرفت میں شدت آئی اور گردن پر ایک سلگتا نرم لمس محسوس ہوا۔ من پلیز گردن سے کندھے کی طرف بڑھتا وہ لمس اسے پاگل کرنے کو تھا۔ سوبی 5 دن رہ گئے انکل آنٹی کو واپس آنے میں اور کچھ دن آپ کے سیمسٹر فنش ہونے میں۔ سوبی میری جان میں رخصتی چاہتا ہوں۔ شائمان نے اس کے بالوں میں منہ دیے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ آپ کے یہاں سے میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کے خیال نے ہی مجھے پاگل کر دیا۔ مجھے لگتا ہے میں آپ کا بھروسہ اور اعتبار جیت چکا ہوں۔ اب وقت ہے عشق کی معراج کو پا لیا جائے۔ آپ کو مستقل میری نگاہوں کے آس پاس رہنا ہوگا۔ وہ دراصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا سوبی کو کہ اسے کیا پریشانی ہے، سو گھما کر بات کر رہا تھا۔ سے یس سوبی، اس نے پھر اسے پکارا اور کمر سے ہاتھوں سے دباؤ بڑھا کر اسے متوجہ کرنا چاہا جو اکھڑتی سانس کے ساتھ بے حال سی تھی۔ من پلیز مجھے وقت دیں، وہ لفظ توڑ توڑ کر بولتی اپنی گردن پر محسوس ہوتے شاہمان کے سلگتے لبوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ وہ میں آپ کو رخصتی کے بعد دوں گا، مجھے اور رشتے کو سمجھنے کے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ اب اس کے ہونٹوں نے سوبی کی شہرگ کو ہلکے سے چھوا تو وہ مچل کر دور ہوئی اور بھاگنے کے پر تولنے لگی، مگر اس کی کلائی من کی گرفت میں تھی۔ سے یس سوبی، مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے اقرار کیجیے پلیز۔ چھوڑے نہ من، چھوڑیں گے تو ریٹرن میں لکھ کر دوں گی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ رانا جہانگیر اور سائمہ بیگم واپس آئے تو بہت جلدی رخصتی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی اور وہ دن بھی آ گیا جب رخصتی ہوئی، مگر ایک سازش کے تحت جدائی بھی نصیب میں لکھ دی گئی۔ اور اب آگے دیکھنا یہ تھا کہ ان کی قسمتیں آگے کیا رخ اختیار کرنے والی تھی۔ آخر لکھا کیا تھا نصیب میں؟ کیا ہونا تھا، کیا کھونا تھا اور کیا پانا تھا؟ حال شاہمان سوبی سے مل کر سیدھا فارم ہاؤس کی جانب آیا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ رانا جہانگیر نے بھی جن نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اس کا دل کیا ڈوب مرے۔ غلطی اس کی بھی تھی جس نے پہلے قدم پر ہی اس کا اعتماد توڑ دیا تھا، اور نہیں بھی تھی کیونکہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر تو ہرگز نہیں کیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس پہنچا، گاڑی پورچ میں رکی، وہ گاڑی سے باہر آیا تو لان کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا، کیونکہ دانیال 2 چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بچوں کے ساتھ بڑی فرصت سے کھیلنے میں منہمک تھا۔ وہ آگے بڑھا، دانیال بھی دیکھ چکا تھا، دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ دانیال نے غور سے اسے دیکھا مگر پہلے بچوں کی جانب متوجہ ہوا۔ اذان فجر، انکل کو ہائے بولو۔ دانیال نے انہیں گود میں اٹھا کر پیار کیا اور شاہمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہائے انکل، دونوں نے یک زباں ہو کر بولا تو اس قدر بے سکونی میں بھی من مسکرا دیا۔ جاؤ بیٹا اپنی ممی کے پاس جاؤ۔ دانیال نے نیچے اتر کر اندر بھیجا تو وہ دونوں اندر بھاگے۔ شاہمان دانیال کی جانب دیکھے گیا۔ کیا سینگ نکل آئے ہیں میرے؟ دانیال نے اس کی نظروں کے زاویے سے خائف ہو کر جھنجھلا کر کہا۔ شاہمان نے بھویں اچکائی تو دانیال نے سرد سی یہ بھری اور پھر شروع سے لے کر آج تک کی ہر بات بتا دی، سمن اور بچوں کے حوالے سے۔ من سنتا گیا اور افسوس سے سر ہلاتا گیا۔ دانیال خاموش ہو گیا، دونوں ہی جیسے اداس ہوئے تھے۔ تم سناؤ، نہیں مانی سوبی منانے گئے تھے نا اسے، اور تم ڈرنک ہوئے کیسے؟ شاہمان نے کوئی بات نہیں چھپائی اور ساری بات دانیال کو بتا دی۔ مجھے نہیں پتا بھائی کہ اب نشوان کس حد تک گرے گا اور کیا چاہتا ہے، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ شاہمان کی رگیں تن گئی۔ مرے گا میرے ہاتھوں الو کا پٹھا۔ دانیال نے دانت پیسے اسے بھی سن کر شدید طیش آیا تھا۔ اگنور کریں بھائی، میں ہینڈل کر لوں گا۔ آج پھر اس کے ایک ایک انگ سے بے سکونی اور بے چینی چھلک رہی تھی۔ شاہمان نے لے آتے اسے فورس کر کے۔ دانیال نے اس کی بے قراری نوٹ کرتے کہا، میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا بھائی کہ وہ اب اور بھی بدظن ہو جائے مجھ سے۔ وہ نگاہیں پھیرتے دوسری جانب دیکھتے بولا۔ دانیال خاموش ہو گیا۔ اندر بچوں نے اودم مچایا تھا۔ سمن نے کھڑکی سے دیکھا اور بوا بیگم بھی بتایا کہ صاحب کے بھائی آئے تو کچن میں چائے وغیرہ بنانے چلی آئی۔ وہ بڑی دلجمی سے چائے بنانے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ چونکہ کچن لان کے قریب تھا، باہر سے آتی آوازوں میں اپنا نام سن کر وہ چونکی تھی۔ نکاح کر لیں بھائی سمن جی سے، اگر انہیں اور بچوں کو ساری عمر کے لیے سہارا دے کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بچوں سے الگ ہونا نہیں چاہتے تو انہیں اپنا نام دے دیں، نہیں تو بغیر کسی رشتے کے نہیں رکھ پائیں گے انہیں زیادہ دیر یہاں۔ شاہمان نے اطمینان سے کہا تو دانیال نے بری طرح پہلو بدلا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ من 36 سال کا ہو گیا ہوں، اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے میری۔ دانیال نے بے پر کی اڑائی۔ کم آن بھائی، 36 کے بھی 26 کے ہینڈسم مین لگتے ہیں، یہ جواز رد کیا جاتا ہے آپ کا۔
وہ 26 کی ہیں ابھی، بہت ایج ڈیفرنس ہے یار، کیا بکواس لے کر بیٹھے گئے ہو؟ دانیال جھنجھلایا۔ ویسے آپ کو کیسے پتا بھائی؟ مان نے شرارت سے کہا تو دانیال بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ میں ان جلاد ساس سسر سے مل کر آیا تھا جیل میں، خاطرداری کرنے گیا تھا ان کی، تو وہاں سے پتہ چلا۔ دانیال نے لاپرواہی سے کہا۔ ایج ڈفرینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، رشتے باس احساس کا ہونا چاہیے۔ میں کبھی بھی اس کے سامنے اپنا مدعا بیان نہیں کر پاؤں گا شاہمان، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خدا نخواستہ اپنے کسی احسان کا بدلے کے طور پر اس پر دباؤ ڈال رہا ہوں، یا وہ صرف بدلہ چکانے کے چکر میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرا پرپوزل ایکسیپٹ کرے۔ میں تو اسے بن دیکھی اس کی کردار کی خوبصورتی اور عظمت و پاکیزگی کی وجہ سے اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ دانیال نے آخر تھک کر اقرار جرم کیا اور اپنے دل میں چھپے خوف کو کھل کر بیان کیا۔ ویری گڈ، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتے جڑے، اب نیت کر ہی لیے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تبھی بوا بیگم چائے کی ٹرالی گھسیٹتی وہاں آئی تھی تو وہ دوسری طرح متوجہ ہو گئے۔ کچن میں کھڑی سما نے غور سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا۔ کیا واقعہ آزمائش زندگی بھر کے لیے ختم ہونے والی ہے؟ خود پر رشک آیا کہ ایک شخص بنا اس کی شکل و صورت دیکھے صرف اس کے کردار کی وجہ سے اس سے شادی کا خواہشمند تھا۔ مجھے انتظار رہے گا اس دن کا جب آپ مجھ سے شادی کے لیے پوچھیں گے اور میں دلی رضامندی سے آپ کو ہاں بولوں گی۔ اس نے دل میں اینجل کو مخاطب کیا۔ 15-20 دن ہو چکے تھے اسے یہاں، بوا بیگم اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس دوران کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے اس کو کوئی تکلیف ہوتی۔ زندگی بہت اچانک بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ دن میں آتا اور بس لان میں بچوں سے مل کر ان کے ساتھ کھیل کر چلا جاتا۔ دن بدن اس شخص کے عقیدت و احترام میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ 10 دن ہو چکے تھے، وہ بے حد اداس تھی۔ وہ لاشعور میں انتظار کرتی رہی کہ وہ آئے، اسے منائے اور ساتھ لے جائے، مگر وہ تو شاید پتھر کا ہو چکا تھا۔ ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے کے باوجود بس آتا، اس کے پاس بیٹھتا، چند باتیں کرتا، اس کی خیر خیریت دریافت کرتا اور چلا جاتا۔ وہ سخت چنچلائی ہوئی تھی۔ ان دنوں جو بات عجیب ہوئی تھی وہ یہ کہ نایاب مسلسل اسے ملنے آتی رہی۔ اس کے منہ پر نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر بھی ڈھیٹ بنی ٹپک پڑتی، عجیب عجیب باتیں کرتی جیسے من کے خلاف یا کسی کے حق میں اس کی برین واشنگ کرنا چاہتی ہو۔ آج بھی رات کے حلیے میں کثرمندی سے بستر میں ہی لیٹی تھی کہ نایاب چلی گئی۔ صوبی کا منہ کڑوا ہوا۔ ہائے کیا کر رہی ہو صویبا؟ وہ بے تکلفی سے روم میں گھستی چلی گئی۔ کچھ خاص نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کب تک سوگ مناتی رہو گی صوبی اس درندے کا جسے رتی بھر تمہاری پرواہ نہیں ہوتی؟ تو لے جاتا، طلاق لے لو اس سے، ایک نمبر کا لوز کریکٹر۔ نایاب صوبی شیرنی بنی دھاڑی، بکواس بند کرو اپنی، اور اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم میرے سسرالی رشتے میں سے ہو، شکل گم کرو اپنی، اور کریکٹر کی بات تو تم نہ ہی کرو تو اچھا ہے، سوٹ نہیں کرتا۔ اور رہی بات ان کی، تو تم دونوں ہسبینڈ وائف کی اوقات نہیں ان کے بارے میں بات بھی کر سکو۔ نایاب کا چہرہ اس کے ہر دل کے ساتھ سفید سا پڑا تھا۔ وہ اسے پہلے والی تبو اور باتوں میں لگنے والی صوبی سمجھ رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ایک شخص کی محبت کے دیے اعتماد نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ میں تمہاری کیفے والی بات تمہارے پیرنٹس اور پورے خاندان والوں کو بتا دوں گی، نہیں تو مان لو طلاق والی بات۔ اب وہ اپنی اوقات پر آئی۔ جاؤ، جسے بتانا ہے بتاؤ، پر اس سے پہلے ہی وہ تمہاری گدی سے زبان کھینچ کر تمہاری گردن سے لپیٹ دیں گے۔ جانتی ہی نہیں ہو انہیں تم، اب دفع ہو جاؤ نایاب۔ وہ دھاڑی تو نایاب کو جھرجھری آئی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ دوبارہ تکیے پر ڈھہ سی گئی۔ شاہمان بہت برے اور ظالم ہیں، آپ بنانا بھی نہیں آتا الو کے پٹھے کہیں کے۔ وہ برا سا منہ بناتی بولی، مگر پھر کانوں تک سرخ ہوتی دانت تلے زبان دبا کر تکیے میں منہ دے لیا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ سما نشا کی نماز ادا کری تھی۔ بوا بیگم سو چکی تھی جب نماز کے دوران ہی اذان کے بے تحاشا چیخوں کی آواز سنائی دی اور فجر کے رونے کی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تر ہی نہیں ہوئی، مگر نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کر کے جوں ہی باہر بھاگی تو نظارہ دل دہلا دینے والا تھا۔ باہر لاؤنج میں وہ کھیلتے ہوئے شاید گرا تھا اور ٹیبل کا کونا لگا تھا۔ سر میں اذان خون میں نہا چکا تھا، ماتھے سے اوپری حصے سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ کیا کروں؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے تیزی سے دماغ چلایا۔ دانیال جی، لاؤنج کی PTCL فون کی جانب دیکھا پر نمبر، مگر وہ شخص بھی کمال کا تھا۔ سامنے ایک چھوٹے سے بنے کیلنڈر پر دانیال لکھ کر نمبر لکھا ہوا تھا۔ فجر، بیٹا ہاتھ رکھو، میں اینجل کو فون کرتی ہوں۔ فجر نے چھوٹا سا ہاتھ رکھا، وہ فون کی جانب لپکی، جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ وہ جو اب آفس جانے لگا تھا۔ دلاور اعظم بتحاشا خوش تھے، الیکشن قریب تھے، سو آفس سے لیٹ ہی فلیٹ میں آیا تھا۔ فون رنگ ہوا تو اٹھا کر چیک کیا، نمبر جہاں کا تھا۔ دھڑکتے دل سے فون دوسری بیل پر یس کر کے کان کو لگایا، مگر دوسری طرف جو سسکی سنائی دی وہ انہیں پیروں گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر لپکا۔ کیا ہوا سمن، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دانیال جی، وہ اذان، اس کی آواز روند گئی تھی۔ کیا ہوا اذان کو بتائیں مجھے۔ وہ تب تک لفٹ سے نیچے آتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اذان کو چوٹ لگی ہے، بہت خون بہہ رہا ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہ گھبراتی بول گئی۔ ابھی آیا۔
وہ حواس سے باتیں کرتا 10 منٹ میں فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ ناک کر کے بلا جھجک اندر داخل ہوا۔ وہ چادر میں چہرہ چھپا چکی اذان کو گود میں لیے بیٹھی تھی، ہاتھ اذان کے سر پر رکھا تھا۔ تینوں ماں بیٹا بیٹی زاروں زار رونے میں مصروف تھے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے سمن کے گود سے لیا اور باہر کی جانب بڑھا۔ وہ بھی فجر کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے لپکی گاڑی تک پہنچی تھی۔ جب وہ اذان کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا رہا تھا، میں بھی ساتھ بیٹھا۔ اس نے خاموشی سے بغیر اس کی جانب دیکھا بیک ڈور کھولا تو وہ اندر بیٹھ گئی۔ دانیال نے جلدی سے گاڑی نکالی اور قریبی ہاسپٹل لے کر پہنچا۔ وہ اذان جس کے سر پر اب ڈریسنگ ہو چکی تھی اور وہ 2 سٹیچز آئے تھے۔ دانیال نے اسے گود میں لی، لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ وہ فجر اور اذان کو کہانی سنا رہا تھا۔ سمن کچن میں تھی اور چائے بنا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے جب ڈاکٹر دانیال سے بات کر رہا تھا۔ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اب دانیال، دلاور اعظم، بس وہ ذرا سی چوٹ ہے، بہت جلد آرام آ جائے گا۔ اور دانیال نے ذرا بھی ان کی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سمن نے کھڑکی کی اور سے لاؤنج میں جھانکا کیونکہ کافی خاموشی چھا چکی تھی۔ اذان اور فجر سو چکے تھے۔ پتہ نہیں دانیال جی نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں۔ اس نے چائے کی بجائے پہلے دن میں بچوں کی فرمائش پر اپنے ہاتھ کی بنائی گئی بریانی گرم کر کے پلیٹ میں نکالی، ساتھ رائتا اور سلاد رکھا اور ٹرے لیے باہر آئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھی تو دانیال بے تحاشا چکا کیونکہ اس وقت اسے سخت قسم کی بھوک محسوس ہو رہی تھی اور سامنے والی جیسے بنا کہے ہی اس کا دل کا حال جانتی تھی۔ اور اگر وہی محرم دل بن جاتی۔ دل نے ہمک کر انوکھی فرمائش کی۔ نگاہ کالی چپل میں مقید نرم و نازک چھوٹے چھوٹے پیروں پر پڑی تو اس نے اس سے بھی گستاخی سمجھ نگاہ پھیر لی۔ وہ اٹھا اور اذان کو اندر لٹایا۔ تب تک وہ فجر کو بھی اٹھا چکی تھی اور اندر لٹا آئی۔ آپ کو بچوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ دانیال کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ وہ روم میں تھے، میں نماز پڑھنے لگی تو باہر نکل گئے، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ کہتے کچن میں گم ہوئی تھی۔ اب وہ بڑی رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ایک عرصے کے بعد وہ کچھ ذائقہ دار کھانے کو ملے تھا۔ کچن میں کھڑکی کی اور سے وقتاً فوقتاً اسے دیکھتی رہی، کسی اور نہ چاہیے۔ کھانا کھا کر وہ ٹرے دینے کچن تک آیا۔ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر اس نے ٹرے آگے بڑھائی جو کسی نے تھام لی۔ بہت شکریہ، مجھے اس وقت سچ میں بہت بھوک لگی تھی۔ اور چاہیے آپ کو؟ نرم سی آواز دانیال کے کانوں سے پکڑ لی۔ نہیں میں جا رہا ہوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جی نہیں، وہ جانے لگا۔ دانیال جی میں نے چائے بنائی ہے آپ کے لیے، سمن نے پکارا۔ دانیال کے کانوں میں رس سا گھلا۔ دانیال جی ساؤنڈز گڈ، دانیال دل میں سوچ کر مسکرایا۔ اس نے چائے دی جو کہ دانیال نے پی کر کاپی سے تھمایا۔ وہ کچن کی کھڑکی کے پٹ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ جانے لگا تھا جب کسی خیال کے تحت قدم وہیں جم سے آیا۔ سمن شادی کریں گی مجھ سے؟ میں بچوں کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، وہ آخرکار پوچھ بیٹھا۔ وہ شرم و حیا کی شدت سے کانوں تک سرخ پڑتی خاموش ہو گئی اور سامنے والے کا دل اس کی خاموشی کو انکار سمجھ کر جیسے پاتال کی اتھاہ گہرائی میں گرا۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے جب سمن گڑبڑائی تھی۔ صرف بچوں کو اپنا نام دینا اور بچوں کی ماما کو؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ بیٹھی۔ یہ سن کر دانیال کی روح تک میں سرشاری سی اتری تھی۔ گہرا مسکرایا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل اس وقت بچوں کی ماما کے روبرو آ کر ہی بتاؤں گا کہ بچوں کی ماما کو اپنے نام کے ساتھ پوری زندگی دینی ہے۔ دانیال نے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے کہا۔ وہ بھاگ کر روم میں بند ہو گئی تھی۔ دانیال گہری مسکان لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ فارم ہاؤس سے سیدھا رانا جہانگیر کے گھر آیا۔ لاؤنج میں رانا جہانگیر سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی تیوری پر بل آ پڑے جب سائمہ بیگم خوش دلی سے ملی۔ دانیال کو شرمندگی ہوئی۔ پلیز انکل، میں معذرت خواہ ہوں، کہنا سنا معاف کر دیں۔ اس دن میں شاید غصے میں تھا اور اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ وہ بھی جہاں دیدہ تھے اس کی شرمندگی نوٹ کر چکے تھے۔ میں صوبی کو لینے آیا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو، وہ اطمینان سے بولا۔ دونوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا مگر جہانگیر گویا ہوئے۔ اگر وہ جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جہانگیر کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ تھینک یو انکل، اور صوبی کے روم کی جانب گیا۔ روم کے باہر کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دی۔ یس کم آن سن کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ صوبی جو بک لیے بیڈ پر بیٹھی تھی دانیال کو دیکھ کر حیران ہوئی اور سیدھی ہو گئی۔ سر پر سکارف درست کیا۔ دانیال نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہے گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ وہ گھبرائی تھی، شاید دانیال سے ڈرتی بھی تھی۔ بیٹھنے نہیں، لینے آیا ہوں تمہیں، دانیال نے کہا تو صوبی چونکی۔ دراصل کل میں سادگی سے نکاح کر رہا ہوں اور اس میں میرے سب گھر والوں کا ہونا ضروری ہے۔ تم میرے بھائی کے وجود کا حصہ ہو، میرے گھر کا اہم ترین حصہ ہو۔ بیٹی ہو اعظم مینشن کی تو تمہارا اس چھوٹی سی تقریب میں ہونا بہت ضروری ہے۔ دانیال نے اسے حیران کیا۔ آج اس کے لیے میں بھی بڑے بھائیوں والی نرمی اور شفقت تھی۔
मरी में जो शाही मान ने दानियाल भाई के बारे में इसे सब बताया था, इसके हिसाब से तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। सच भाई ऐसा है क्या? मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। वो सचमुच खुश हुई तो वो मुस्कुराया और देखो ये खबर मैंने सबसे पहले अपनी गुड़िया को सुनाई है। अब तुमने ही घर जाकर एक बहू होने के नाते मामा पापा से बात करनी है, इसलिए जल्दी चलो। दानियाल ने छेड़ा तो वो छिमक गई। भाई मैं आपके साथ जा रही हूँ मगर मन से हरगिज बात नहीं करूंगी। इसने मुंह फुलाया। वो हंसा। ना करना, बिल्कुल मत करना, ही डिजर्व। अब चलो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। दानियाल कहता बाहर निकल गया। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई तो जहांगीर और साइमा बेगम को खुशगवार हैरत हुई। वो शाजिया बेगम की गोद में मुंह दिए बिखरे से हुलिये में लेटा था। शाजिया बेगम इसके घने बालों में हाथ फेर रही थी। इसकी आंखों से निकलते नमी शाजिया बेगम को अपने दामन में जज़ब होती महसूस हो रही थी। मामा नहीं जी सकता मैं इसके बगैर। मन का दिल कुर्लाया तो जुबान से बोल उठा, तो उठा लाओ इसे। शाजिया बेगम ने छेड़ा। मम्मा वो नाराज है मुझसे, हालांकि मैंने जानबूझकर नहीं किया था। एक और दहाई दी तो मना लो इसे। मन कब तक तड़पोगे? शाजिया बेगम झंझलाई। तुम्हारी उम्र तक तो तुम्हारे अब्बा के पास दानियाल तुम और सारा आप भी चुके थे। शाजिया बेगम ने छोड़ा तो वो छिप गया और नम आंखें लिए मुस्कुरा दिया। इसलिए कह रही हूँ नालायक मनाओ इसे और बस मैं तो जल्दी जल्दी अपने पोते पोती का मुंह देख लूँ तो सुकून आए। सच मन अब तो बिल्कुल इंतजार नहीं होता। शाजिया बेगम ने अपनी फरमाइश जारी रखी तो वो उड़ता बालों में हाथ फेरता अपने रूम में भाग गया। नालायक गधा, एक बीवी नहीं मना सकता। शाजिया बेगम झंझलाई मगर अचानक सामने का मंजर देख दिल बिलियों उछल पड़ा था। सुनो जाना, इतने अच्छे मौसम में रूठना नहीं अच्छा। हार जीत की बातें कल फिर उठा रखते हैं, आज दोस्ती कर लें। वो अपने रूम में बेड पर नीम दराज था जब डोर जरा धकील कर सोबी मुंह फुलाए अंदर दाखिल हुई। इसे दीवाने को लगा ये इसका वहम है, तसव्वुर या तखय्युल की। वह दुश्मन जहाँ तो अब इसे अक्सर ही ख्यालों में अपने कमरे में चलती फिरती नजर आती थी। सोबी आगे बढ़ी और अपनी ड्रेसिंग से अपना एक ड्रेस निकाला। शाहीमान उठकर बेड पर बैठा और दोनों हाथों की उंगलियां से अपनी कनपटियां सहलाने लगा। कसम से ना करे नाना साहब, आप पहले ही बहुत अजियत में हूँ। वो झंझलाया आवाज बुलंद बुड़बुड़ाया। सोबी बखूबी सुनकर भुनाती पीछे पलटी। दिल की आगे बढ़ इसके कमर पर करारा सा मुक्का ही टिका दे तो इंसान में इतने गिट्स होने चाहिए कि अपनी रूठी बीवी को मना सके। ये कहती वो ड्रेस लेकर रूम से निकलती चली गई। दरवाज़ा हला तो आजम साहब को होश आया कि वो सचमुच आजम मैंशन में मौजूद हैं। वो इसके पीछे लपका था मगर वो राबी के रूम में घुसकर हवा धार से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। सोबी प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। और वो हंसा हुआ मगर अंदर से जवाब न दार। कुछ ही दूर खड़ा दानियाल इसे देख माना खेज हंसी हंसा। कैसा लगा धमाकेदार सरप्राइज मेरे भाई? मैंने सोचा कल तुम मुझे शादी का गिफ्ट देने वाले हो, मैं आज तुम्हें पहले ही रिटर्न में दे देता हूँ। दानियाल एहसान करने वाले अंदाज में बोला। वो तेजी से आगे बढ़कर दानियाल से लिपट गया। ये वर्ल्ड का बेस्ट सरप्राइज था भाई। अभी एक्साइटमेंट में होने वाले दूल्हे की पसलियां ना कड़का देना। दूर हट जाके बीवी से निमट, जाके इसकी पसलियां तोड़, जो मर्जी कर, मुझे छोड़ गधे। दानियाल ने इसे परे धकीलने की नाकाम कोशिश करते झिड़का। शाहीमान कहका लगाकर हंस पड़ा और पीछे हटा। अब इसने तो खुद को रूम में बंद कर लिया तो सोचा आपसे काम चला लूं, इसकी बारी बाद में आएगी। वो बेहद शरारत से कहता दानियाल के खतरनाक तेवर देखता अपने रूम में भाग गया। दानियाल को इसे खुश देखकर अब दिल से सुकून महसूस हुआ था। वो शराब के नशे में धुत अपने रूम में लड़खड़ाता दाखिल हुआ था। नायाब को इसे देखकर शौक लगा। नायाब जानती थी कि वो पीता है मगर पीकर घर नहीं आया था कभी। आज तो इसने ये भी हद पार कर दी थी। वो बुरी तरह लड़खड़ाया तो नायाब ने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा। नशवान, ये क्या है? ये क्या करके आए हैं आप? वो छोड़ो मुझे, दूर हटो तुम चीप औरत। एक काम कहा था वो भी ढंग से नहीं कर पाई। कहा भी था भड़काओ इसे मन के खिलाफ, मगर वो वापस चली गई, इसके पास चली गई। डैम इट! इसने टेबल से वॉच उठाकर गिलास उठाकर ड्रेसिंग का शीशे चकनाचूर किया था। अब मैं वो करूंगा जो मेरे दिल कहेगा, अब वो होगा जो मैं हरगिज करना नहीं चाहता था। वो भंकारता अपने बाल नोच रहा था। का क्या करने वाले हैं आप? नशवान प्लीज खुदा का खौफ करें। ने आपको झरझरी आई थी। नहीं वो धाड़ा, अब तो कहर बरसेगा और सो भी सिर्फ नशवान अहमद की होगी। मैं आग लगा दूंगा इसे अगर वो मेरी नहीं। वो वक्त झुकता बेड पर गिर चुका था। नायाब वहीं जमीन पर गिरी थी, आंसू टूटकर गोद में गिरे थे। वो जितना नशवान के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी, नशवान इतना ही अपनी बेहद बिजा जिद बिजा हट धर्मी जिद और पागलपन में इससे दूर होता जा रहा था। दानियाल की ख्वाहिश पर निकाह का बंदोबस्त फार्म हाउस में ही किया गया था। शाहीमान ने शाजिया बेगम और दिलावर आजम को इसी दिन सब कुछ बता दिया था जिस दिन दानियाल ने इसे बताया था। वो तो इंतजार कर रहे थे कि कब बात आगे बढ़े और कब वो दानियाल की भी खुशी देखे। सो आज वो दिन आ ही गया था। राना जहांगीर और साइमा अहमद और मिसिज अहमद वो सब लाउंज में मौजूद थे। दानियाल ब्लैक शेरवानी में बेतहाशा खूब रू लग रहा था। शाहीमान ग्रे पेंट के
ग्रे पैंट के ऊपर वाइट शर्ट और ऊपर ब्लैक कोट में बहुत हैंडसम लग रहा था। अब तैयारी मुकम्मल थी, बस दुल्हन का इंतजार था। फजर दानियाल की गोद में जबकि अजान दिलावर आजम की गोद में था। पास बैठी राबी दोनों से छेड़खानी करने में मसरूफ थी। दोनों तैयार हुए बेहद क्यूट लग रहे थे। अंदर सोबी ने पैरों तक वाइट मैक्सी पहनी थी जिस पर नीले रंग की कढ़ाई थी। हल्के मेकअप में बेतहाशा हसीन लग रही थी। समन तैयार थी, हल्के फिरोजी और कामदार मैक्सी में वो दुल्हन बनी बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। सोबी ने बड़ा सा रेड दुपट्टा घूंघट बनाकर इसके ऊपर उड़ा दिया कि इसका चेहरा बिल्कुल छुप गया। वो इसीलिए बाहर आई क्योंकि शाजिया बेगम एक बार आकर बुला चुकी थी। सोबी को देख महफिल में बैठे एक शख्स के दिल की धड़कनें सीने में पागल हुई थी। वो किसी का भी लिहाज किए बगैर मबहूस से इसे देखे गया जिसने इसे इग्नोर करने की शायद कसम खा रखी थी। दानियाल ने एक नज़र इस रस्ते कांपते नाजुक से वजूद को देखा। सोबी इसीलिए सोफे पर बैठ गई। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। जल्द ही जाबो कबूल का मरहला तय पा गया। सब ने दानियाल को मुबारक दी। सब बहुत खुश थे। बच्चों की मासूम सी शरारतें देख इनकी हंसी नहीं रुक रही थी। सब ने खाना खाया। सोबी समन के लिए रूम में चली गई। तो सब आजम मेंशन वापस आए थे। जहांगीर और साइमा अहमद और मिसिज अहमद अपने घर चले गए। सोबी को थकावट सी महसूस हो रही थी और फ्रेश होने का एक ही तरीका था, वो सब लाउंज में बैठे थे। मामा मैं जरा ग्रीन हाउस जा रही हूँ, वो कहती लाउंज के पिछले दरवाजे से ग्रीन हाउस चली गई। कुछ ही देर बाद मन भी उठकर इसके पीछे जाने लगा। जब किधर चल दिए बरखुरदार। अब माँ बाप और बहन के पास बैठकर दिल नहीं लगता क्या? दिलावर आजम ने बेटे को छेड़ा तो वो बुरी तरह छिप गया, मगर अजली बोल्डनेस और ढिठाई से कान खुचाता बोला, वो क्या है ना डैड, आपकी बहू नाराज है और कहती है कि मुझ में मनाने वाले गिफ्ट्स नहीं है तो मनाने जा रहा हूँ इसे। वो कहता बाहर की जाने बड़ा बेस्ट ऑफ लक भाई। राबी ने हाँक लगाई। वो मुस्कुराता पिछली जाने आया। ग्रीन हाउस में दाखिल हुआ तो एक तरफ ब्लैक रोज के पास खड़ी इन्हें हल्के से छू रही थी। पीछे जानी पहचानी कलून की खुशबू और आहट भी महसूस हो चुकी थी, मगर हैनवाज इसी तरह खड़ी रही। शायमान आहिस्ती से चलता करीब आया और कमर से इसके गिर्द बाजू हमाइल किए, पेट पर सुलगते से हाथों का लम्स महसूस होते इसके रोंगटे खड़े हुए थे। ये क्या कर रहे हैं आप? वो घबराई। अपनी रूठी हुई वाइफ को मना रहा हूँ। खुले हुए करली बालों में मुंह दब दिया और इनकी खुशबू सांसों में बसाई। ऐसे लोफरों की तरह कौन मनाता है? इसने बुरा समूह बनाया। शाह मन दिलावर आजम वो इत्मीनान से बोला और लब कंधे पर रखे। सोबी की सांसें अटकी। छोड़े मन को आ जाएगा। वो घबराई सी बजाय झिंझलाई। तभी शाह मन ने बहुत अचानक से इसे बाजुओं में भरा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। वो मछली वहां लेकर जा रहा हूँ मन, जहाँ कोई भी ना आ सके और मुझे मनाते हुए डिस्टर्ब ना कर सके। वो दांत तले लब दबा कर बोला। इसकी घोर फशानी सुनकर इसकी इरादे जान सोबी की आंखें बाहर को उबलने को थी, जिसका रुख बंदर की जानिब था। मन पागल हो गए हैं आप? लाउंज में सब बैठे हैं, नीचे उतारे मुझे। वो बुरी तरह मचली। इट्स ओके जान, सबको देखने दो कि आपके हबी में कितने गिट्स हैं अपनी वाइफ को मनाने के। मम मैंने ये नहीं कहा था कि आप बेशर्मी पर उतर आए। वो घघिया गई क्योंकि वो लाउंज में दाखिल हो चुका था। वो जो इरादे बांध कर बैठी थी और राबी से बोल भी चुकी थी कि वो इसके रूम में रहेगी। सारे इरादे ढेर हो गए और ये गद्दारी लगती है राबी ने ही की थी। वो लाउंज से गुजरता सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। सोबी ने घबराकर इसके बाजू में मुंह दे लिया। सब देखकर चूके थे और दबी दबी माना खेज हंसी हंसे। राबी की जबान में खुजली हुई, भाई अच्छे से मनाना भाभी को ताकि ये दोबारा रूठने से पहले 1000 बार सोचें। वो तीनों कहके लगाकर हंस दिए। सोबी ने इसके सीने पर गुस्से से नाखन चबोट डाले। वो गहरा मुस्कुराया था। रूम में लाक कर पाँव से डोर लॉक किया था और इसे नीचे उतारा। शाह मन बहुत बदतमीज है। अब वो झिंझलाकर ड्रेसिंग की जानिब बढ़ने लगी। तभी शाहिमान ने इसकी वेस्ट पर हाथ रखकर इसे दीवार के साथ लगाया। खुद बेहद करीब होकर एक हाथ दीवार पर रखा। सोबी की बैकबोन में सरसराहट हुई। इसके होठों के बेहद करीब हुआ, इतना कि सोबी को अपने होठों पर इसकी सांसों की मधम और नरम सी गर्माहट महसूस हुई। अभी कहाँ, अभी तो मेरी बदतमीजी का ट्रेलर भी नहीं देखा मिर्जान। जिस दिन मैंने दिखा दिया होश उड़ जाएंगे आपके। सोबी कम सुली की सीटी गुम हुई थी। घबरा कर आंखें बंद की थी। बोलने की गुस्ताखी नहीं की थी। बोलती तो इसके लब सामने वाले के लबों से मस हो जाते। सोबी ने घबरा कर रुख दूसरी जाने मोड़ा था। शाहिमान ने अपने सुलगते लब इसकी गाल पर रखे थे। मन नो प्लीज मम, मैं नहीं नाराज। वो अथल पथल होती सांसों से इतना ही बोल पाई, कानों तक सुर्ख हुई थी। वो गहरा मुस्कुराया और गौर से इसकी गैर होती हालत देखी। घबराए नहीं जान, इसने हाथों के प्यालों में इसका चेहरा भरा। जब तक आप दिल से रजामंद नहीं होंगी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। आपको हर्ट करने का मैं सोच भी नहीं सकता। रिलैक्स रहें। वो अकीदत से इसका माथा चूमता बोला था। सोबी पुरसकून हो गई। वो पीछे हटा और दिलचस्पी से इसका लाल टमाटर चेहरा देखा। दानियाल ने अपने रूम में ही एक तरफ बच्चों के लिए बेड लगवाया था जो चारों ओर
طرف سے منقش لکڑی کے ڈیزائن سے بنی ایک چھوٹی سی دیوار بناتا تھا تاکہ سوتے میں بچے نیچے نہ گر پائیں۔ وہ دھیمے قدموں میں چلتا روم میں داخل ہوا تو وہ اس کی جانب پیٹ کیے بیٹھی تھی اور بچے بیڈ پر سو رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا، آہٹ پا کر وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر بچوں کو باری باری نرمی سے اٹھا کر ان کے بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ فجر کو لٹا ہی رہا تھا جب اپنے پیچھے دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی تو بے تحاشا چونکا تھا، تڑپ کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے مخاطب کیا، کیا ہوا سمن، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ نکاح آپ نے دلی رضامندی سے کیا ہے نا؟ پلیز بتائیں مجھے کیا ہوا؟ دانیال، ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ اگر کبھی صبا آپ کو میری جیسی حالت میں ملی ہوتی تو کیا آپ معاف کرتی اسے؟ دانیال پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا، اور اس وقت یہ کیا کہہ رہی تھی اور کیوں؟ اسے صبا کا کیسے پتا تھا؟ دانیال، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گناہ گار خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اپنے گناہوں کی بوئی فصل سود سمیت کاٹ چکی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ دانیال ٹھٹکا تھا، یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہی سمن؟ دانیال، میں ہچکیوں میں جانے کیا کہنا چاہتی تھی جب دانیال نے اسے بازو سے گھسیٹ کر سامنے کھڑا کیا تھا۔ ایک طوفان اور جھکڑ سا تھا جس کی زد میں دانیال آ چکا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، اس حجاب بجا داغے اور جلائے گئے بازوؤں اور گردن کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا جو اب بے تحاشا رونے سے سوج چکی تھی۔ وہ اس کا بازو دبوچے گھسیٹے سے باہر لایا تھا، باہر لا کر اسے فرش پر پٹکا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو میرے گھر میں، میرے روم میں، میری زندگی میں؟ سمن کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ دھاڑا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبایا تھا جو محبت کو رسوا کر کے اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی غیر کے ساتھ چلی گئی تھی، اسے ساری زندگی کے لیے کانٹوں پر گھسیٹ کے۔ اب جب محبت کی نئی کومپل دل میں کھلنے لگی تو وہ کیوں چلی گئی پھر سے اسے روندنے؟ کیوں؟ میں ہی سمن ہوں۔ اس کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ چکا تھا۔ تبھی دانیال نے اسے زمین پر پھر پٹکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی واپس آنے کی؟ وہ دھاڑا جبکہ وہ فرش پر گھٹنوں میں منہ دیے بے تحاشا رو دی، مجھے پھر سے دھوکہ دینے کی۔ مجھے معاف کر دیں دانیال، خبردار اپنے منہ سے میرا نام بھی لیا، چلی جاؤ یہاں سے، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ صبا، نہیں تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ بال مٹھیوں میں جکڑے پاگل ہونے کو تھا، چہرہ لہو چھلکا رہا تھا، کن پٹیاں یوں پھولی تھی جیسے پھٹ پڑیں گی۔ مار دیں دانیال مجھے، مگر اب آپ کے قدموں سے اٹھ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ماریں پیٹیں جو مرضی کریں، بہت سخت جان ہو چکی ہوں میں، بہت ڈھیٹ، نہ مرتی ہوں نہ جان چھوٹتی ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی اس کے قدموں میں گری تھی۔ دانیال نے شاکڈ اسٹیٹ میں اسے دیکھا تھا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹا تھا جیسے کوئی اچھوت ہو، بنا کچھ کہے روم میں آ کر ڈور لاک کیا تھا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ قدرت نے اس گناہ گار کو اس کے سامنے لا پٹکا تھا ایسی حالت میں، تو وہ اس کی حالت پر اب خوش کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ اس کی اور صبا کی ایج میں اتنا ہی ڈفرینس تھا؟ اس نے آواز پر کیوں نہیں غور کیا تھا؟ کیوں نہیں سمجھ پایا تھا؟ اور اب جب وہ قدموں میں گری تھی تو اس کو کیوں نہیں بری طرح دھتکار پایا تھا؟ وہ باہر پھوٹ پھوٹ کر روتی پھر سے اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ جب اس شخص کو چھوڑ کر گئی تھی تو اس کے نکاح میں تھی، مگر اس وقت اسے رتی برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ محمود نے اس کا نئی پہچان بنوا لی سمن کے نام سے۔ نہیں جانتی تھی محمود سے نکاح کرنے کے باوجود حرام کی اور گناہوں کی زندگی گزار رہی تھی۔ بہت جلدی کا کیا اس کے سامنے آیا تھا جب محمود اس سے اکتا گیا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر ایسے ایسے کچوکے لگاتا، زخم دیتا تھا کہ روح تک کانپ جائے۔ ایک دن تو اس کی زبان پر جلتا انگارہ بھی رکھ دیا تھا جس سے اس کی آواز پہلے سے بدل گئی تھی۔ اپنے کیے گئے گناہوں اور سیاہ کاریوں کا احساس بہت جلد ہو گیا تھا۔ تب ساری رات سجدوں میں گر کر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ بچوں کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی وہ شیطان صرف درندہ ایک ایکسیڈنٹ میں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ 3 سال مزید اذیتوں میں گزرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی جس دن مرنے والی تھی تو اسی نے بچا لیا جس کی گناہ گار تھی۔ وہی مسیحا بن کر زندگی میں پھر سے آ گیا تو یہ سمجھ کر اس کے ساتھ چلی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بھی تو تب معاف نہیں فرماتے جب تک کہ اس کا بندہ نہ معاف کرے، اس لیے جو ہوا اسے ہونے دیا کہ معافی لیے بغیر تو چین سے مر بھی نہیں سکتی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے پہچان لیا تھا، مگر اس کا داغا جسم اور پر نور چہرہ دیکھ خاموش رہی تھی۔ رات بہت بوجھل تھی اور اندر وہ فرش پر بیٹھا اپنا غم غلط کر رہا تھا، باہر وہ رات کے ساتھ قطرہ قطرہ روتی پگھل رہی تھی۔ میں نے زندان میں سیکھا تھا اسیروں سے ایک اسم جس کو دیوار پہ پھونکے تو ہوا آتی ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر ندامت کے آنسو بہا کر پہاڑ جتنے غموں کو جھیلنا سیکھ لیا تھا اس نے۔ سمن مردہ قدموں سے اٹھی اور دوسرے روم میں جا کر وضو کیا۔ کپڑے تو روم میں تھے، لہٰذا دلہن کے لباس میں ہی تہجد ادا کرنی پڑی کیونکہ تہجد کا وقت تھا۔ دل و روح آج پھر اپنے گناہوں کی ندامت میں ڈوبے تھے۔ اب یہ تو طے تھا کہ کبھی خود کو صبا کہلوانا پسند نہیں کرے گی کیونکہ صبا نے دانیال سے بے وفائی کی تھی، مگر سمن دانیال پر اپنا تن من وار کر پھینکنے کو تیار تھی۔
यूँ तो पहले भी अक्सर रातें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते गुजरती थी, मगर आज जो इस शख्स का सामना करके दिल जैसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबा था। वो फजर की अजानों के वक्त तक जाए नमाज पर बैठी अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगती रही। हमेशा की तरह सुकून उतरा था इसके अंदर तक। तभी फजर अदा करके जाए नमाज पर ही सो गई। सुबह दानियाल की बच्चों से पहले ही आंख खुल गई थी। इसे अपने फ्लैट में जाना था। हालांकि बच्चों को बोल चुका था कि वो इनके पास ही रहेगा, मगर कुछ बातें चाहकर भी इंसान पूरी नहीं कर सकता। वो रूम से बाहर आया था, एक चोर निगाह लाउंज में दौड़ाई, जबड़े भींच गई सिना पाकर। और अगर बच्चे उठ जाते तो कहीं सचमुच तो नहीं चली गई, कहीं बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। अब वो तैश में हर जगह देख रहा था। तभी सामने वाले रूम का दरवाजा खोला तो निगाह सामने जमीन पर उठी, जहां वो चाइनी मांस पर आड़ी तिरछी दुल्हन के लिबास में ही सुर्ख दुपट्टा खुद से लपेटे गहरी नींद में थी। वो वापस मुड़ने लगा जब कुछ गैर मामूली महसूस होने पर न चाहते हुए भी इसकी जानिब बढ़ा। है, उठो, बच्चे उठने वाले हैं और बच्चों के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इन्हें खरोच भी आई तो अधेड़ कर रख दूंगा, समझी। वो जानबूझकर तकरीबन चिल्लाया, मगर जवाब न डाला। इसके माथे पर गहरे बाल आए थे। समन, उठो अभी के अभी, वो दांत पीस कर बोला था, मगर इसने तो जैसे ना सुनने की और ना हिलने की कसम खा रखी थी। अब मजबूरन वो घुटनों के बल झुका था। समन हल्के से चेहरा थपथपाया, मगर ये जब समझ कर इसके सचमुच औसान खता हुए थे कि वो होश में ही नहीं है, फौरन ही इसे बाजुओं में भरा और बाहर निकला। किचन में बुआ बेगम थी। इन्हें बच्चों के पास रहने और इनका ख्याल रखने का बोलकर इसीलिए बाहर आया। इसे गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल के लिए निकला था। वो बेड पर नीम दराज मोबाइल में बिजी था। रात वो बहुत इजी होकर काफी दिनों के बाद सुकून से सोई थी। शायद मन की आबादत हो चली थी इसको इसकी कुर्बत में। अब वो खुद को बहुत महफूज और कंफर्टेबल महसूस करती। मामा पापा घर पर नहीं थे, इलेक्शन होने वाले थे, तो वो किसी दावत में शिरकत करने गए हुए थे। आज इनका सारा दिन बिजी था। राबी कॉलेज में थी और वो घर में अकेली थी। सुस्ती सी छाई हुई थी। सोचा फ्रेश हो जाए। फ्रेश होकर बाहर आई तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। आने वाले इलेक्शन के लिए शाहिमान इतनी अहम मीटिंग में संजीदगी से बैठा म- मैनेजर से जरूरी ब्रीफिंग ले रहा था, जब फोन रिंग हुआ और फोन पर जगमगाता राना साहब का नंबर ब्लिंक करने लगा। इसके होना चाहते हुए भी मुबहम से मुस्कुराए, मगर फौरन वो मुस्कान गायब भी हो गई। फोन यस करके कान को लगाया, मगर दूसरी तरफ से सुनी गई एक दिलखराश चीख ने सेकंडों में इसके चेहरे से लहू छलकाया था। इस वक्त अगर इसे जहां से दुनिया की कोई ताकत उठा सकती तो ये वही चीख थी। बड़ी से बड़ी हादसे पर भी जिसके माथे पर एक शिकन नहीं आई थी, अब इसकी तनी रगे जैसे फटने को थी। वो फौरन से पहले मीटिंग पर खास करने का इशारा करता वहां से उठा। मन, वो मेरे सामने है, वो मेरी तरफ आ रहा है, बचाएं मुझे। सोबी की दबी दबी की सिसकियां सुनाई दी तो शायमान का दिल उछलकर हलक में आ गया। है, कौन है सोबी, जल्दी बताओ मुझे। वो धाड़ा ये वो फिर भराई। वो बिजली की रफ्तार से बाहर निकला था और गार्ड्स और ड्राइवर के इंतजार किए बगैर जान से गाड़ी भगाई। फोन बंद हो चुका था और इसका दिल बैठ रहा था। आधे घंटे के फासले इसने 15-20 मिनट में तय किया होगा। झटके से गाड़ी अंदर रुकी तो इसने पीछे खड़े गार्ड से गन छीन कर पैंट में उड़ास ली। वो तूफान बना आजम मैंशन में दाखिल होकर अपने रूम की जाने भागा। धाड़ से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर इंतहाई गैर मुतवक्के था। इसने सर्द सी गहरी सांस भरी। रूम में कोई नहीं था, जबकि राना साहब बेड ग्राउंड के ऊपर चढ़ी बड़ी मुश्किल से बैठी मुतवहाश सी सामने देख रही थी। वो धीमे कदमों से चलता इसके करीब आया। वो मन, ये वो, इसने सहम कर अपने मुजरम काकरोच को जाने इशारा किया, जो बेड पर बड़ी शान से बरजमान राना साहब की जानिब ही पांव पसार कर बैठा था। सो भी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, उतरो नीचे, चोट लग जाएगी। मन, नो, ये उड़ता भी है, मेरे ऊपर उड़कर बैठ गया तो। मन, मुझे छुपा लें कहीं। वो रुआसी सी सू सू करती बोली। सो भी नीचे उतरो अभी, ये इजाजत तो खुद मैंने अपने आप को नहीं दी कि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें छूऊं, इसकी क्या मजाल। वो खुमार आलूद लहजे में बोला, मगर यहाँ गौर कौन कर रहा था। नो नेवर, मुझे गोद में उठा ले। मन, इसने बच्चों की तरह बाजू फैलाए तो मन ने आगे बढ़कर इसकी कमर पे हाथ डालकर इसे अपनी आहनी बाजू में उठा लिया। सोबी का अगला अमल शाहिमान का दिल उछल कर हलक में आया, जब इसने अपने नाजुक नरम मुलायम बाजू इसकी गर्दन के गिर्द मजबूती से लपेट कर अपना मुंह इसकी गर्दन में छुपा लिया। मन, मुझे छुपा लें, ये उड़ता भी है। इसने फिर सिसकी भरते दहाई दी और बहुत टाइटली हग किया। शाहिमान की सांस अटक गई, इसलिए राबी के रूम में आया। वो हैनवाज इससे बुरी तरह चिपकी हुई थी, जैसे काकरोच ना हुआ मॉन्स्टर हो गया जो इसे सालिम निगल जाएगा। शाहिमान का दिल किया, कहका लगाकर हंसे, मगर जब्त किए रखा। रूम में आकर खुद काउच पर बैठ के और इसे गोद में बिठाया। वो हैनवसी से गर्दन में मुंह दिए बैठी रही। आप जानती है सोबी, आज आपने क्या किया। लेज में संजीदगी तारी करते शाहिमान ने पूछा तो इसने गर्दन से मुंह निकाल कर इसकी जानिब देखा। यस मम, मैंने आपकी इतनी जरूरी मीटिंग स्पॉइल कर दी। वो सू सू करती बोली, छोटी सी नाक सुर्ख पड़ चुकी थी। अच्छा, शुरू से बताएं, हुआ क्या था, कैसे अटैक किया।
शक्कू ने मेरी इनोसेंट सी राना साहब पर। वो कहता फौरन दांतों तले लब दबा गया। वो मैं फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई तो सामने फर्श पर था। मैंने डर कर चप्पल उठाकर मारनी चाहिए तो उड़ने लगा और मेरे पीछे भागने लगा। मैं बेड ग्राउंड पर चढ़ गई तो वो बेड पर मेरे सामने बैठ गया। वो क्यूट क्यूट से मुंह बनाती अपने और मिस्टर चिकू के दरमियान होने वाले दंगल का अहवाल सुनाती। इसके दिलो दिमाग पर बिजलियां गिरा चुकी थी। फिर मैंने कैसे भी करके आपको फोन कर दिया। वो हैनवाज इसकी गर्दन के गिर्द बाजू लिपटाए सुकून से बैठी थी। मैंने पूछा था राना साहब कि आपको पता भी है, एहसास भी है आज आपने क्या किया। अब शायमान के हाथों ने इसके कमर के गिर्द घेरा तंग किया। या यस आपकी मीटिंग जाए भाड़ में, मगर आज आपने इस शख्स के अंदर सोए एक हब्बी को जगाया है। एक्चुअली वो खुमार आलूद लहजे में बोला, जबकि निगाहों का मरकज बिल्कुल सामने वो नरमो उदास गुलाबी लब थे। बिल्कुल अचानक बैठे बैठे राना साहब की होश की दुनिया में आए थे कि वो क्या क्या गुल खिला चुकी हैं, क्या क्या कर चुकी हैं, क्या क्या बोल चुके हैं। मुझे गोद में उठा लें, मुझे कहीं छुपा लें। वो मौजूदा सूरत हाल जब वो बच्चों की तरह इसकी गोद में बैठी कानों तक सुर्ख होती, इसका दिल किया सामने वाले की निगाह से अभी कहीं ओझल होते छुप जाए। वो बुरी तरह बुखलाई थी। मन छोड़े मुझे, मम मैं ठीक हूँ, मगर राणा साहब अब मैं बुरी तरह खराब हो चुका हूँ। वे बेखुद सा हुआ, एक हाथ खुद ब खुद ही जैसे सोबी की गर्दन पर लिपटाया था। मन सोबी के होश उड़े, मगर आज मदहोश ही जैसे सर चढ़कर बोली थी। बहुत नरमी से इसने इसकी सांसों को अपनी दस्तरस में लेकर इसके होश ठिकाने लगाए थे। सोबी के दिल ने 120 की रफ्तार पकड़ी थी, बुरी तरह आंखें बंद की थी। कंधों से इसकी नेवी ब्लू शर्ट बुरी तरह मुट्ठियों में जकड़ी थी। ये वो लम्स था, वो शिद्दत थी जो इसकी छोटी सी जान हलक में ले आती थी। वो नरमी से पीछे हटा। सोबी ने बेहाल होते ही फिर से इसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया और अपनी सांसों का तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की। वो गहरा मुस्कुराया। क्या हुआ? जान कहा था ना बदतमीजी करने पे उतरा तो होश उड़ जाएंगे आपके। उड़ गए ना, और आज ये गुस्ताखी करने पर मुझे आपने मजबूर किया। वो हंसता चला गया। सोबी ने एक जोरदार मुक्का टिकाया इसके कंधे पर। मन आप बहुत बदतमीज है। और हंसी और झटके से उठकर खड़ी हुई। कहा राना साहब इधर तो चीकू है। वो शरीर लहजे में बोला। जी, और जाकर हटाएं इसे वहां से, नहीं तो मैं अपना सामान इसी रूम में शिफ्ट करवा लूंगी। वो इत्मीनान से बोलती शायद मन पर बिजली गिरा गई। हाँ करके तो दिखाएं मुझे डेयर वाइफी। आप ऐसा फिर देखना क्या करता हूँ। ये आपका हबी। वो भी सुकून से बोला। क्या करेंगे आप? सोबी ने भवें अचका कर कहा, अंदाज चैलेंजिंग था। ये तो आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। मेरा रिएक्शन क्या होगा अभी नहीं बता सकता। वो लापरवाही से बोला। ओके राइट, आज रात में इधर ही हूँ। वो मजे से बेड पर पाँव फैलाकर बैठ गई। राइट, इन्हीं पैरों से चलकर मेरे पास आएंगे। इत्मीनान काबिल दीद था। देखा जाएगा, अभी आप जाएं अपने मीटिंग अटेंड करें जाकर। वो फैल गई। आई लाइक योर स्पिरिट्स डियर वाइफ एंड आई लाइक चैलेंजेस। वो कह रहा मुस्कुराता वहां से जा चुका था। आपकी वाइफ को ब्रेन हैमरेज हुआ है मिस्टर दानियाल, और वो बहुत वीक भी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे एक्सप्लेन करूं। काफ़ी अरसे से वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है। वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत। आपको इनको बहुत ख्याल रखना होगा, नहीं तो इस स्टेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर दानियाल। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में उसके बेड के करीब चेयर पर बैठे इसे गौर से देखे जा रहा था, और डॉक्टर के अल्फाज बार बार इसके कानों में गूंज रहे थे। वो पहले से बेतहाशा कमजोर हो चुकी थी। गर्दन पर स्त्री से दागा गया निशान बड़ा वाज़ेह था। दानियाल ने इसे समन पुकारा था, क्योंकि जो इसे बेवफाई करके इसे छोड़ गई थी वो सबा थी। दानियाल को इससे शदीद नफरत करनी थी, तड़पाना था, अजियतें देनी थी और मुजालिम ढाने थे। मगर फिर इसमें और इन लोगों में क्या फ़र्क रह जाता, क्योंकि जो लौटी थी वो समन थी, बाहया, बाकिरदार, बापर्दा। वो इस कमज़ोर नहीफ से वजूद से जाने क्यों बेतहाशा नफरत नहीं कर पा रहा था। यकीनन समन की तौबा कबूल हुई थी, जो दनियाल के दिल से इसके लिए नफरत हटा दी गई थी, और इसी बात ने इसे झंझलाहट में मुब्तला कर दिया था। इसकी निगाहें बार बार भटक के इसके पुरनूर मासूम चेहरे पर टिक जाती थी। नाजुक वजूद, सफ़ेद रंगत, तीखे खड़े नकूश। फजर बिल्कुल इसके जैसी थी, तभी कहीं देखी देखी लगती थी, और अजान अजान बिल्कुल अपनी शुबहत महसूस होती थी। अजीब सी कशिश, अजीब सा एहसास। ये सोच दिमाग में आते इसके ज़हन में धमाका सा हुआ। बच्चे बच्चे किसके थे? क्या इसी के थे? अगर ऐसा था तो ज़लज़ले थे, तूफान जो इसके सीने में उठ रहे थे। इसने आहिस्तगी से अपनी लरसती आंखें खोली थी। कुछ देर छत को घूरने के बाद अपने आसपास देखा, और पास बैठे शख्स को अपनी जानिब देख के इसकी निगाहें झुकी थी। क्यों बचाया मुझे दानियाल, आपने मर जाने दिया होता। वो फिर सिसकी आंसू तकिए पर जज़ब हुए। दानियाल झटके से उठा और इसे बाजुओं से दबोचकर अपने रूबरू किया था। अभी कहाँ समन बेगम, अभी तो अपनी अजियतों का हिसाब लेना है तुमसे, एक एक पल का। अभी से घबरा गई। वो हिसाब किताब तो बाद में होगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए तुमसे। फजर और अजान किसके बच्चे हैं?
وہ رونا بھول گئی تھی اور اپنے قریب اس دشمنی جان کو شاکڈ سی دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنی جلدی سے اس کی باز پرست کرے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ بات تو وہ خود سے بھی دہرانا نہیں چاہتی تھی، آج تک جان بوجھ کر اس بات کو جھٹلا آئی تھی۔ اس کے خود کے اعمال نے کتنی ذلت لکھی تھی، اس کے نصیب میں سما نے نگاہیں چرائی۔ اب نگاہیں مت چراؤ سمن بیگم اور مجھے سچ بتاؤ۔ کمان وہ دھاڑا دانیال وہ بچے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ بتاؤ مجھے کمان دانیال نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ جب بچے آپ کے دانیال کی گرفت اس کی بازو سے چھوٹی تھی، وہ انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھا گیا۔ اس ظالم لڑکی کی روح نہیں کانپی تھی دانیال پر اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے؟ دانیال مجھے مار ڈالیں، کتنی دفعہ کوشش کی مگر خود کو حرام موت نہ مار سکی۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری مشکل آسان کر دیں، مار ڈالیں مجھے۔ اس نے تھک کر بے حال ہوتے دانیال کے سینے پر سر رکھا تھا، اس کے آنسو اس کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ دانیال چاہتے ہوئے بھی اسے دھتکار نہیں پا رہا تھا، اور یہ بھی عجیب بات تھی کہ اس کے آنسو اور یہ باتیں دانیال کو تکلیف دے رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے تکیے پر لٹایا۔ سسٹر تھی جو اس کے ڈسچارج کے پیپر لے آئی تھی، سسٹر جا چکی تھی۔ اٹھو سمن، بچے ویٹ کر رہے ہوں گے، گھبرا بھی رہے ہوں گے، اور یاد رکھنا ان کے معاملے میں ایک پل کی بھی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اچھے سے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ لال انگار آنکھوں سے سرد سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ مشکل بیڈ سے اتری مگر پاؤں زمین پر پڑتے ہی بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ دانیال نے اچانک اسے تھاما تھا، دیکھ کر چلو وہ غرایا مگر اسے چھوڑا نہیں تھا۔ اس نے چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا تھا اور اپنے وجود کو اچھے سے چھپا لیا تھا۔ وہ اسی لیے گھر لوٹا تھا، بچے رو رہے تھے۔ دانیال نے انہیں سینے میں بھینچا اور بوا بیگم کو کہا تھا کہ اسے روم میں لے کر جائیں اور بریک فاسٹ کروائیں۔ بچوں کو لیے کچن میں آیا تھا۔ زندگی کے دکھ ہمیشہ زندگی کے ساتھ، لوگ فانی ہیں مگر لوگوں کے دکھ فانی نہیں۔ وہ بیڈ پر اجڑی بکھری سی حالت میں بیٹھی اپنے گزرے ماحول سال سوچ رہی تھی۔ جب دانیال کے پاس تھی تو اس کی قدر نہیں کی، کم سن تھی، نہ سمجھ 16 کی تھی ابھی، اور اسی وقت نئی نئی جوانی کا وہ دور ہوتا ہے جب کچھ غلط نہیں لگتا، جو انسان خود کرتا ہے بس وہی صحیح لگتا ہے۔ مگر پھر نکاح کے بعد آہستہ آہستہ اس کی دانیال کے لیے دل میں محبت کی کومل پھوٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تناور دار درخت بن گئی۔ پلان کے مطابق دانیال کا کافی سارا پیسہ اڑا کر اسے محمود کے ساتھ بھاگنا تھا، مگر صبا نے محمود کو انکار کیا، یہ کہہ کر کہ وہ دانیال سے محبت کرتی۔ محمود نے اسے اپنی مردانگی اور انا کا مسئلہ بناتے ہوئے ہر بار آزمایا جسے صبا اس کے پاس چلی جائے، اور آخرکار اس بغیرت نے صبا کے پچھلے میسیجز اور فون کالز کی ریکارڈنگ کو ہتھیا کر اسے بلیک میل کیا کہ وہ یہ سب دانیال کو دکھا دے گا۔ پھر صبا کو اس کے پاس جانا ہی پڑا۔ اس نے نکاح کے اوپر نکاح کی تھی جو کہ حرام تھا، مگر اس نے دھمکی دی کہ وہ پھر نکاح کے بغیر ہی اسے پاس رکھ لے گا۔ محمود نے اپنے ماں باپ کو بھی یہی بتایا کہ وہ لاوارث ہیں اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، دانیال کی یاد اور محبت صبا کے دل و دماغ اور روح تک ایسی اتری کہ اسے ہر وقت ہر سمت وہی نظر آتا۔ صبا نے اپنی انکاری کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حرام زندگی جینے کے احساس نے اسے اس کی ہر خوشی چھین لی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کیا پتہ سمجھوتا کر ہی لیتی۔ وہ اس قدر اسے ٹارچر کرتا اور اذیتیں دیتا کہ اس کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ تب وہ تنہائیوں میں اپنی عبادت کے بعد دانیال کے تصور سے ہم کلام ہوتی تھی۔ 7 سال گزر گئے، اب تو ٹارچر سہ سہ کر اس کی دماغی حالت اس قدر ابتر تھی کہ اسے محمود میں بھی دانیال نظر آنے لگا، اور اکثر ہی وہ اسے دانیال پکار بیٹھتی، اور پھر اذیتوں کے نئے باب شروع ہو جاتے۔ وہ اس بدچلن اور بدکردار کہنے لگا جس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دانیال کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ پھر وہ محمود کی قید میں ہی تھی۔ جب حمل سے ہوئی تو اور دماغی حالت زیادہ بگڑتی گئی، پھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ محمود خوش ہوا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ وہ بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد ہی مر گیا۔ پھر 3 سال اور اذیت میں گزرے، اور اب بھی اس کی دماغی حالت ایسی تھی، اسے سب بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یاد تھا تو بس دانیال، اور یہ سمجھتی تھی کہ بچے دانیال کے ہیں، جیسے محمود تو اس کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ دانیال لان میں کھڑا اس وقت گہری سوچ میں تھا۔ ڈاکٹر نے جو کہا تھا، جو بتایا تھا، دانیال کی زندگی تک ہل چکی تھی۔ مسٹر دانیال، آپ کی وائف کی مینٹل کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں، وہ کبھی بھی کچھ بھی تصور کر لیتی ہیں شاید۔ پچھلے کچھ سالوں میں انہیں اتنا ٹارچر کیا گیا ہے، ان کی دماغی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہ کبھی بھی پاگل ہو سکتی ہیں یا مر سکتی ہیں۔ میں تو ان کا جسم دیکھ کر حیران ہوں جو آئرن سے کہیں جگہ جلایا گیا۔ مسٹر دانیال، بچا لیں انہیں، اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ وہ سب کچھ بھولتی جا رہی ہیں، انہیں وہ یاد رہنا چاہیے، انہیں یاد کروائیں، کچھ ایسا کہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، دماغ پر زور دیں۔ تبھی دانیال کو بچوں کا خیال دماغ میں آیا تھا، تبھی اس نے سمر کو جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ وہ چونکی تھی اور بچوں کو بتایا تھا کہ وہ دانیال کے ہیں۔ تبھی دانیال کو بہت صدمہ لگا تھا اس ظالم لڑکی کی اتنی بری مینٹلی کنڈیشن دیکھ کے۔ بچے اس کے کیسے؟ وہ تو 10 سال بعد ملا تھا اسے۔ اذان میں اس کی شبہات کیوں تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ دن رات محبت کی جوگن صرف اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ پھر اس نے اس کی کاؤنسلنگ کروائی تھی، اور کاؤنسلنگ کے دوران جو ان 10 سالوں کے انکشاف ہوئے، دانیال کو لگا اس کے وجود سلگ کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ دن رات دانیال کو سوچتی ہوگی، اسے ملنے کی خواہش کرتی ہوگی۔ خود اس نے کیا کیا؟ بس ہجر کے روگ میں آہیں بھرنے کے سوا کیا کیا؟
آخر مرد تھا نا، بے وفائی کو انا کا مسئلہ بنا لیا، جا کر یہ بھی نہ پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، اسے ڈھونڈنے کی کوشش تک نہ کی، اس بے وفائی کی وجہ بھی نہیں پوچھی، اگر پہلے ڈھونڈ لیتا تو اسے اس درندے کے چنگل سے نکال پاتا۔ دانیال بیٹا، سمن بی بی کھانا نہیں کھا رہی، وہ اپنے خیالوں میں کھویا تھا کہ اب دونوں ہی اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے کیسے ایک نارمل لائف جی سکتے تھے، کہ بوا نے آ کر بتایا، ٹھیک ہے آپ بچوں کا خیال رکھیں، میں دیکھتا ہوں، وہ کہتا روم کی جانب بڑھا۔ رات کا وقت تھا، رابی اور سوبی روم میں بیٹھی تھی، شاہمان باہر گیا ہوا تھا، اس نے رابی کو بول دیا تھا کہ آج وہ اس کے ساتھ اسی کے روم میں سوئے گی۔ رابی اپنی بکس لے کر بیٹھی تھی، جبکہ سوبی اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی، آج کے بارے حالات و واقعات سوچ کر بار بار دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ اسے تقریباً 9 یا 8 اسٹینڈرڈ میں بخار ہوا تھا، بڑی شدید قسم کا، اور اس بخار میں وہ ڈر گئی تھی، اسے لگا تھا ڈھیر سارے کاکروچ اس کے جسم سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اس نے اتنی چیخیں ماری تھی، اتنا روئی تھی کہ خدا کی پناہ، اور بس تبھی سے اس کا کاکروچ فوبیا تھا، وہ بہت برا ڈر جاتی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ من کیا کرنے والا ہے۔ تبھی وہ دبے قدموں سے باہر کھڑکی تک آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ وہ شرارتی سی ہنس رہا تھا اپنی شرارت پر، یہ جانے بغیر کہ اس سے یہ شرارت کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ اس نے کھڑکی چپکے سے تھوڑی سی کھولی اور باکس کا منہ کھول کر کھڑکی کے اندر کر دیا۔ کلبلاتے 9-10 کاکروچ اندر گئے تھے اور پھر حسب توقع کچھ ہی دیر بعد سوبی اور رابی کی نظر ان پر پڑی۔ سوبی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، پھر اعظم مینشن ان کی دلدار چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ دلاور، اعظم اور شادیہ گھبرا کر اپنے روم سے باہر آئے تھے۔ بی جان جو کہ گاؤں سے واپس لوٹی، وہ بھی بکھلا گئی تھی۔ سوبی تو بس چلائی جا رہی تھی، رابی نے اسے گھسیٹ کر روم سے نکال کر باہر لائی تھی۔ اب شاہمان کے بھی ہاتھ پیر پھولے تھے، وہ بھاگا، رخ سیدھا لاؤنج کی جانب تھا، وہ اب بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی چلائی جا رہی تھی۔ شاہمان نے آ کر اسے بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا، پلیز بی کوائٹ، اٹ واز جسٹ اے جوک، مگر وہ کچھ کہنے سننے سے پہلے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ شاہمان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ دلاور اعظم نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ دانیال روم میں آیا تو وہ بیڈ پر گھٹنے فولڈ کیے بیٹھی اپنے پاؤں کے ناخن کو گھور رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا، کھانا جو کا تو ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کے، سمن کھانا کھاؤ۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دانیال نے نوالہ بنا کر اس کے منہ کے آگے کیا، جو کہ اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ وہ اسے تسلی ہونے تک کھانا کھلاتا رہا اور اس کی اداس خالی آنکھوں سے تواتر آنسو بہتے دیکھتا رہا۔ کھانا کھلا کر ٹرے ایک سائڈ پہ رکھی اور سب سے پہلے تو اس نے اپنا کشادہ سینے میں بھینچا۔ وہ رونے لگی اور اس کی شرٹ بھگوتی رہی۔ دانیال نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنے لبوں سے وہ بے مول موتی چون کر انہیں انمول بنا دیا۔ دانیال مجھے معاف، اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ سمن، آج کے بعد میں تمہارے ہونٹوں سے یہ بات نہ سنوں، اور یہ آخری بار ہے کہ تم نے آنسوؤں سے میری شرٹ بھگوئی ہے۔ میں اب تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ دانیال نے اسے خود میں بھینچا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پہ دانیال نے نرمی سے اسے پیچھا کیے تھے۔ بچے کودتے ہوئے آ کر دانیال کی گود میں چڑھے تھے۔ پاپا، ممی کو کیا ہوا ہے؟ ممی کب ٹھیک ہوں گی؟ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے، جب دانیال نے سمن کی کمر سے ہلا کر اسے بچوں کی طرف متوجہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں فجر آذان۔ اس نے انہیں گود میں بھرا اور اس کی گال چومے۔ ہے کڈز، ایک سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے، میں نے لان میں ٹیبل پر رکھا ہے، جا کر دیکھو۔ ممی پاپا ابھی آتے ہیں، دانیال نے کہا تو وہ دانیال کا منہ چومتے باہر بھاگ گئے۔ وہ سمن کی طرف متوجہ ہوا، زاویہ نگاہ بدلی تو اب گہری نگاہ سے اسے سرتاپا دیکھا تھا۔ وہ بھی اب دانیال کی بدلی گہری نگاہیں خود پر محسوس کرتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دانیال نے پر نور سا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ سمن، پرومس کرو اپنا خیال رکھو گی، تمہیں ٹھیک ہونا ہے، مکمل صحت یاب ہونا ہے، میرے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، وعدہ کرو گی نا؟ سمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ بچوں کے پاس چلیں، تازہ ہوا سے تمہارا موڈ فریش ہوگا۔ وہ نرمی سے بولتا اسے اپنے ساتھ لگائے باہر کی جانب بڑھا۔ اب بھی سے ہی کوششیں کرنی تھی اپنی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات کرنے کی۔ دل تو اس نازک وجود کے واپس لوٹنے سے آباد ہو ہی چکا تھا اور اس نے آ کر دانیال کے وجود کو مکمل کر دیا تھا۔ بچے چاہیے اس کے نہیں تھے، مگر اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ ان کو اپنا نام دینے والا تھا، اپنے وجود کا حصہ بنانے والا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر اسے چیک کر کے گئی تھی، اسے ہلکا بخار بھی ہو گیا تھا۔ رانا جہانگیر اور سائمہ بیگم بھی آ گئے تھے۔ اسے کاکروچ فوبیا ہے بیٹا، وہ بہت ڈر جاتی ہیں، رانا جہانگیر نے بتایا اور وہ واقعہ سنایا جس سے اسے یہ مسئلہ ہوا تو وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ سانس تو پہلے ہی سینے میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے روم میں ہی لے آیا اور اب ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا تھا۔ سب موجود تھے۔ دلاور اعظم اور شادیہ بیگم سے جی بھر کر ڈانٹ کھا چکا تھا، رابی بھی غصے سے گھرتی رہی تھی اسے۔ سب بیٹھے ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جہانگیر اور سائمہ اجازت طلب کر کے چلے گئے تھے۔ بی جان نے اس پر آیتیں تلاوت کر کے دم کیا، سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ وہ ڈور لاک کر کے آ کر اس کے قریب نیم دراز ہوا تھا۔ پتہ نہیں تھا اس کی شرارت اسے اتنی مہنگی پڑنے والی ہے، سوچا نہیں تھا، اور اسے اپنی جان کے متعلق ہر چیز معلوم تھی سوائے اس کے
وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اتنی امپورٹنٹ بات کیسے مس کر دی۔ سوبی بے چین سی ہوئی تھی، وہ الرٹ ہوا، سوتے ہی میں سہمی تھی، ماتھے پر ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ہے رانا صاحب، نہ کیا کریں یار۔ شاہمان نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا۔ وہ سہم کر اٹھی اور چلانے کو منہ کھولا، مگر شاہمان نے پہلے ہی نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو گلا گھونٹ دیا۔ سوبی پلیز کوئی نہیں میری جان، مت ڈرے۔ وہ اس کے ہاتھ سے لاتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اب نارمل ہو چکی تھی۔ مان نے نرمی سے ہاتھ ہٹایا۔ کاجل بھرے نین کٹورے پانیوں سے بھرے تھے۔ شاہمان نے تڑپا کھینچ کر اسے سینے میں بھینچا ہے۔ آئی ایم سوری جان، آئی ایم سو سوری۔ مجھے نہیں پتا تھا میری اس بےہودہ جوک سے آپ کو اتنی تکلیف ہوگی۔ پرومس کرتا ہوں اب کبھی آپ پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ اس کی پیٹھ تھپتھپاتے اس کو سکون دے رہا تھا۔ کافی دیر اسے باتیں کرتے ہوئے اسے نارمل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ جلد ہی وہ اس کی آغوش میں پرسکون سی سو چکی تھی۔ شاہمان نے ذرا سا سر جھکا کر دیکھا اور اب اسے من موہنے چہرے پر سکون تھا۔ وہ نرمی سے جھکا اور چہرے کے تمام معصوم نقوش پر محبت کی مہریں ثبت کی۔ نہیں جانتا تھا رانا صاحب کیا جادو ہے آپ نے کہ آپ کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ جانے من، وہ کہتا اسے مزید قریب کرتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ وہ اپنے آفس میں ضروری کام میں بزی تھا جب ڈور ہلکا سا ناک کر کے کوئی اندر آیا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ماتھے پر ڈھیر سارے بال آئے تھے۔ رگیں تن گئی۔ نشوان دھیمی چال چلتا شیطانی سی مسکراہٹ لیے اس کے سامنے آ کر رکا۔ نشوان، اگر نہیں چاہتے کہ میرے گارڈز تمہیں اٹھا کر باہر پھینکے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہمان نے خطرناک حدوں تک سنجیدگی کہا تو اس نے پاکٹ سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے ٹیبل رکھا۔ کیا ہے یہ؟ ٹو دی پوائنٹ بات کرو، نہیں تو آؤٹ۔ وہ غرایا۔ چیلنج شاہمان، چیلنج ہے؟ کتنا اعتبار بخشا ہے اس نے تمہیں اور تم نے اس سے ایسی چال چلی ہے کہ یہ جو تمہارا کھوکھلا بے نام رشتہ ہے ریت کی دیوار ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے ہر لفظ ہر بکواس کے ساتھ شاہمان کے چہرے نے غصے کی انتہا سے لہو چھلکایا۔ اس نے فوراً سے پہلے پیکٹ کھول کر دیکھا جس میں نشوان اور سوبی کی مری کی کچھ پکس تھی، مختلف پوز میں، جیسے ساتھ ساتھ کھڑے اور بیٹھے ہوں۔ شاہمان نے استزائیہ سانسا اور ان کاغذ کے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مارے۔ یہ اوقات ہے میری نگاہ میں تمہاری اس گھٹیا چال اور چیپ حرکت کی، اب دفع ہو جاؤ۔ نشوان، نہیں تو میں بھول جاؤں گا۔ او کم آن شاہمان، بات کرنے آئے ہو تو بات کرو۔ تمہاری نظر میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کی یہ اوقات ہے؟ میں جانتا تھا کہ تم انہیں کا یہی حشر کرو گے جو تمہارے لیے تھے بھی نہیں ڈیر، یہ تو اس کے لیے ایک ٹریپ تھا۔ اس کے پاس بھی بھیجا ہے میں نے یہ پیکٹ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے کتنا اعتبار ہے، تمہیں اس پر اعتبار ہے کہ نہیں۔ اس نے خباثت سے آنکھ منکی، اور تم اپنی اس گھٹیا چال میں کب کامیاب نہیں ہو پاؤ گے نشوان احمد۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے اس پر کتنا ٹرسٹ ہے۔ شاہمان کرائے اور اب کی بار غصے سے آگ بگولا ہوتے اس کا گریباں دبوچا تھا۔ دیکھو یہی چیلنج کرنے آیا تھا کہ دیکھتے جاؤ وہ تم سے اپنی یہ پرابلم شیئر کرتی ہیں یا نہیں، یا پھر میرے بلیک میل کرنے پر تمہیں بتائے بغیر میرے پاس چلی آئے گی مجھ سے یہ پکس لینے۔ وہ سکون سے بولا، میں تمہاری جان لے لوں گا نشوان، تمہاری آنکھیں نکال کر چیل کبوں کو کھلا دوں گا۔ وہ دھاڑتا اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مار چکا تھا۔ اس کے ناک اور ہونٹ سے خون نکلا تھا، مگر وہ خباثت سے ہنسنے لگا۔ جانے دو شاہمان، ابھی تو گیم کی شروعات ہوئی ہے، ابھی تو کھیلنے کا مزہ آئے گا، اور دیکھو جیت کس کی ہوتی ہے، ہار کس کی، اور ٹرافی کس کو ملتی ہے۔ وہ مسلسل مار کھاتا بکواس کیے جا رہا تھا۔ آخر دانیال نے ہی آفس میں داخل ہو کر شاہمان سے نشوان کو چھڑوا کر باہر گھسیٹا تھا۔ نشوان، اس سے پہلے میں تمہیں شوٹ کر دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ اب پلان بی پر عمل کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ شاہمان، دلاور اعظم تمہاری ناک کے نیچے سے لے جائے گا میں اسے لے جاؤں گا میں اسے تم سے دور، بہت دور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اپنی بنانے کے لیے۔ ہاں ہاں، وہ مکرو کہکا لگا کر ہنستا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سن سے بھگائی تھی۔ وہ گرین ہاؤس میں مالی بابا کے ساتھ پودوں کی کانٹ چھانٹ میں بزی تھی جب فون رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا ان نون نمبر سے تھا۔ وہ ان نون نمبر اٹھاتی نہیں تھی، مگر مسلسل چنگھاڑتے فون نے اسے بیزار کیا تھا۔ تبھی یس کر کے کان کو لگایا۔ ہیلو یس مسز شاہمان، دلاور اسپیکنگ۔ ہوز دیئر؟ سوبی شائستہ لہجے میں بولی تو سامنے دھاڑ سنائی دی۔ یو ناٹ، تم نہیں رہو گی مسز شاہمان دلاور، میں رہنے نہیں دوں گا تمہیں، تو مسز نشوان احمد بننا پڑے گا۔ سوبی بیبی ڈال۔ نشوان چنگھاڑا، کیا بکواس کر رہے ہو آپ؟ ہوش میں تو ہو؟ فوراً سے پہلے فون بند کریں، نہیں تو اب مجھے آپ کی یہ ساری کارروائیاں پھپھو کو بتانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ وہ بھی بغیر خوف زدہ ہوئے پھنکاری فون رکھنے لگی جب وہ پھر دھمکی امیز لہجے میں بولا، تمہیں بتانا میں اس وقت کھڑے پیر نایاب گل کو طلاق دوں گا جس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ویسے یوں بھی میں بہت جلدی اسے چھوڑنے والا ہوں، تمہیں بھی شاہمان کو چھوڑنا ہوگا، ہر حال میں، ہر قیمت پر، اور میرے پاس۔ سوبی نے فون فوراً بند کیا تھا۔ لمبے لمبے سانس بھرتی اس کا دماغ چکرایا تھا۔ سوبی کے کانوں سے دھوئیں نکلنے تھے۔ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوا تھا۔ خباثت سے مسکراتا اپنی چال پر خود ہی داد دے رہا تھا۔
ये गहरी साजिश थी। इसने सोबी को सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब किया था, मगर पिक्स का कोई पैकेट नहीं भेजा था, जिससे अब शाहीमान को यही लगने वाला था कि सोबी परेशान है मगर इसे शेयर नहीं कर रही, और वो यकीनन अपने गुस्से में कुछ गलत कर बैठता। सोबी अपनी कनपटियां सहला रही थी और बस इतनी बर्दाश्त थी इसमें, वो उठकर अपने रूम में आ गई। अगर इसने नायाब को छोड़ दिया तो इसे शदीद टेंशन हुई। मुझे क्या, भाड़ में जाए। दोनों नशवान भी और नायाब गुल भी वो बेतहाशा झंझलाई। वो शदीद तहश ताल में ऑफिस की हर चीज तहस नहस कर चुका था जब दानियाल ने आकर इसे दबोचा। क्या कर रहे हो? मन छोड़ो ये सब, पागल हो गए हो, रिलैक्स हो जाओ। वो यही चाहता है कि गुस्से में पागल होकर तुम्हें कोई गलती समझने की कोशिश करो, तुम कोई गलती करो, समझने की कोशिश करो यार। दानियाल ने इसे झंझोड़ते सोफे पर बिठाया। वो दानियाल की बात सुनकर रिलैक्स तो हुआ था मगर आगे हैंडवश तनी हुई थी। दानियाल ने इसे पानी का गिलास थमाया जो इसने अंदर भड़की इश्ताल की आग को ठंडा करने को एक सांस में खत्म किया। मैं इसे शूट कर दूंगा भाई, वो फिर कराया। शट अप मन, जोश की बजाय होश से काम लो, चलो घर चलो। दानियाल इसीलिए घर आया था, इससे आजा मेंशन छोड़कर वो फार्म हाउस चला गया। वो लाउंज में आया था, वो इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स होना चाहता था। सो अपने रूम में आया। सो भी रूम में नहीं थी। वो इतने तैशविश ताल में हरगिज इसका सामना नहीं करना चाहता था। सो पहली बार इसे मिले बगैर वो बेड पर लेट गया। बड़ी देर बेचैनी से करवटें बदलते आखिर नींद आ ही गई। सोबी जिसे मालूम नहीं था कि मन घर पर ही है, राबी के साथ शॉपिंग पर गई थी। शाम के साए गहरे हो चुके थे, सब लान में चाय पी रहे थे। वो फोन चार्जिंग पे लगाने रूम में आई थी जब इसे बेड पर लेटे और गहरी नींद सोते देख वो हैरान हुई थी। इसने चाह वो भी साहब के साथ चाय पिए तो सोचा इसे उठा दे। वो करीब आई थी, कंधे से हल्के से हिलाया। मन उठे, मन उठा से मसना हुआ। उफ आजम साहब उठे ना, भंग पी कर सो रहे हैं। वो क्या, वो झंझलाई। एक गदा से लम्स इसकी आंखों खोल से लम्स ने इसकी आंखें खोली थी। संजीदगी से इसे देखा। सोबी इसकी आंखें देखकर चुकी थी, लाल अंगारा आंखें, संजीदा चेहरा। वो नर्वस हुई। आज से पहले कब वो इसके सामने इतना संजीदा हुआ? इसके सामने तो वो मोम का बन जाता था। वो उठ बैठा। वो बड़े गौर से इसे ऑब्जर्व किया था जो सामने फिरोजी ड्रेस में गुलाबी सी गुड़िया हल्का सा झुकी अब सीधी हो चुकी थी। लान में सब चाय पी रहे हैं तो मैंने आपको भी जगा दी। वो इसकी निगाहों की तपिश से सख्त नर्वस हुई थी। इधर करीब आए। सोबी संजीदगी से हाथ आगे बढ़ाया। वो इसके बदले अंदाज पर चूंकी। मन का क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अभी वो जवाब देता कि राबी से बुलाने कमरे में आई थी। सोबी कहाँ रह गई? अरे भाई आप भी इधर ही हैं, चले मम्मा पापा वेट कर रहे हैं। वो लब भींचता उठ बैठा। वो लान में आया था। सबके बीच चाय पीती इसने सोबी की खामोशी नोट की थी। दिल जान पर जैसे मनो बोझ तले दब दिलो जान पर जैसे मनो बोझ तले दबे थे, और ये इसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। ये बात इसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। सोबी इसकी खुद पर पड़ती अजीब सी निगाहों से घबरा रही थी। उसकी ये घबराहट शायद मन की रूह तक को घायल कर रही थी। तभी आधी चाय छोड़कर उठ खड़ा हुआ था और कुछ भी कहे बगैर सुने बाहर निकल गया। रात बहुत बोझल थी। वो बच्चों को कहानी सुना रहा था जिससे सोते सोते वो नींद की वादी में उतर चुके थे, जिससे सुनते सुनते। दानियाल ने पीछे मुड़कर देखा। वो खुशू खुजू से नमाज अदा कर रही थी। वो भी अब इसे देख नमाज में सुकून ढूंढने लगा था और कामयाब हुआ। तो वह जाए नमाज तह लगाकर अलमारी में रखती मुड़ी थी। दानियाल को अपनी जाने महावियत से तकते पाकर निगाहें झुका गई। वो सेहतयाब हो रही थी और दानियाल को ये बात सुकून पहुंचाती थी। अब तो कुछ पलों के लिए भी वो निगाहों से ओझल होती तो दानियाल की सांसें अटकने लगती थी। दानियाल नरमी से उठकर अपने बेड पर आया था। वो हिजाब स्टाइल में ली गई चादर उतारती अब दुपट्टा उठाकर ओढ़ा था। समझ यहाँ हाथ इसकी जाने बढ़ाती इसने बोझल और गंभीर आवाज में कहा था। वो धीमे कदमों से चलती हुई इसके करीब आई थी। टांगों में वाज़ेह लर्जिश थी। इसकी गर्म पर पुरहिदत छोड़े आने साथ में अपना सर्द गुदाज हाथ थमाया। नजरें झुकी हुई थी। दानियाल इसकी अदा पर गहरा मुस्कुराया। खुद नीम दराज होते हल्का सा खींच कर इसे अपने सीने पर गिराया था। वो इसके सीने पर गिरी बुखलाई। दानियाल मैं आपके काबिल नहीं। दानियाल ने इसके लबों पर उंगली रखी। खबरदार सामान, इधर मेरी निगाहों में देखो। जाने दानियाल के तुम किस काबिल हो, अच्छे से नजर आ जाएगा तुम्हें। चंद सा चेहरा ऊपर उठाकर अपने जज्बों से भरपूर निगाहों में देखने पर मजबूर किया। वो बस एक ही पल देख पाई थी इन लपकती निगाहों में। दानियाल इसे नरमी से बेड पर लिटाकर इस पर हावी हुआ था। झुककर अकीदत से माथे पर मोहब्बत की मोहर सब की। फिर इसके एक एक नक्श को नरमी से अपने होंठों से महसूस किया। दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा। गर्दन पर इसे आयरन के निशान ने आज किसके दिल में सुई छपुई थी। फिर इसी निशान पर अपने सुलगते लब रखे थे दानियाल ने, जैसे वो इसके हर जख्म पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखना चाहता हो। समन ने इसकी शर्ट बुरी तरह मुट्ठियों में दबोच रखी थी और आंखें बहुत जोर से बंद कर रखी थी। इसने इन लरसती पलकों पर बारी बारी पुरहिद्दत लम्स छोड़ा था। क्या हुआ मेरी जान? वो दिलचस्पी से इसे देखता पूछ बैठा। कुछ नहीं दानियाल। वो अलग से ही बेहाल हुई जा रही थी इसकी मोहब्बत भरी शिद्दतों से। वो झुका था और इन खुशबू भरी सांसों को अपने सीने में उतारा था। समन का दिल की धड़कनें इस शिद्दत से बेतरतीब हुई थी कि दानियाल को इसके दिल से इसे अपने सीने में
اسے اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ بہت محبت و چاہ سے اس نے اس کی نازم زخم وجود کو خود میں سمیٹتے ہوئے ہر زخم کی چار قراریاں اس نے اپنی چاہت کی بارش میں بھگویا تھا۔ وہ اپنے روم میں آیا تو سویبا موبائل ہاتھوں میں تھامے کچھ پرسوچ سی کسی غیر مرئی نقطے میں کو گھور رہی تھی۔ شائمان نے بری طرح اپنے لب دانتوں تلے کاٹے تھے اسے اس سچویشن میں بیٹھے دیکھ۔ کچھ وہ اس کی 8 باتیں بری طرح چونکی تھی جو شائمان نے نوٹ کیا تھا۔ خدا کے لیے رانا صاحب آپ مجھے اور میری محبت کو اعتبار بخش کر اسے معتبر کر دیں، بتا دیں مجھے پلیز شیئر اٹ۔ جو بھی الجھن ہے، جو بھی مسئلہ ہے، کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اعتبار کرنے کے معاملے میں اپنی ذات کو بھی آپ سے بعد میں رکھوں گا۔ اس قدر بھروسہ ہے مجھے آپ پر اور آپ کے کردار پر، پلیز۔ وہ دل میں اسے مخاطب ماہی بھی آپ کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا اور یہی بات سوبی کو کھر رہی تھی، نہیں تو روز تو کانوں کو اس کے آتے ساتھ ہی سننے کو ملتا تھا، رانا صاحب اب کیسے مزاج ہیں، جسے وہ دوپہر سے بری طرح مس کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ تک گیا تھا اور اب الماری کھول اس میں سے اپنا نائٹ ڈریس نکالا تھا۔ اکتا کر سوبی نے بات سٹارٹ کی، میں کھانے پر آپ کو ویٹ کر رہی تھی، آپ اتنی لیٹ ہو گئے۔ فرینڈس کے ساتھ تھا تو انہوں نے باہر کھلا دی۔ اس نے جھوٹ بولا، مگر میں ویٹ کرتی رہی، آپ کو فون کر دینا چاہیے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ شائمان اپنا ڈریس لیے واش روم چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یلو ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا۔ سوبی کا اب دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، آخر اسے ہو کیا گیا تھا جو آج یہ سب کچھ نسوان کی بکواس اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ بیڈ سے اتر کر اس کے روبرو آئی۔ شائمان نے بغور اسے دیکھا، کیا ہوا آپ کو، سب خیریت تو ہے نا؟ دوپہر سے خاموش لگ رہے ہیں آپ۔ اور شائمان نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی جب بہت اچانک اس کمر کے گرد دونوں بازو حمائل کرتا اس کے چہرے پر جھکا۔ آج سارے دن کی وہ اپنی وحشتیں بے قراریاں شمار کرنے لگا، اسے احساس دلانا چاہتا تھا اپنی محبت کا، دیوانگی اور پاگل پن کا، اپنے بیچ اس نازک رشتے کا جو اعتبار اور بھروسے سے ہی مضبوط ہو سکتا تھا۔ سوبی اس اچانک افتاد پر جی جان سے لرزی، سینے میں سانس الجھی، لمس کی شدت سے وہ پگھل چلی تھی۔ کندھوں سے اس ظالم کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی، وہ شاید آج اگلا پچھلا تمام حساب بے باک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ شرٹ پر جھٹکا سا لگنے سے اس نے سوبی کو رہائی بخشی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتی اپنی سانس سنوار کرنے کے چکر میں تھی، مگر شائمان نے اسے چھوڑا ہرگز نہیں تھا۔ اب اس کے ہونٹوں نے اس کی بیوٹی بون کو چھوا تھا۔ سوبی جی جان سے لرزتی مچلی تھی۔ شائمان کی گرفت اس کی کمر پر سخت تھی۔ مم یو ہرٹنگ مم می، اور ہنسی ہوئی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کا لہجہ بھیگا سا تھا۔ شائمان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ آم سوری سوبی، مگر اپنی باہوں سے نکلنے کی اجازت من نے اب بھی نہیں دی تھی۔ شائمان نے جھک کر اسے بازوؤں میں بھرا اور لا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ بری طرح بوکھلائی۔ من واٹ از شائمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ ایکسپٹ اٹ ناؤ، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب نیم دراز ہوا اور جھک کر اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ من پلیز۔ وہ پاگل ہو چکی تھی اس کے لمحہ بہ لمحہ بڑھتی گستاخیوں اور بے باکیوں سے، مگر شائمان آج اس کی شاید سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور یہیں پر وہ غلط تھا۔ اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی، مگر وہ جا بجا اس پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے تواتر سے بہتے آنسو محسوس ہوئے اور وہ تڑپ کر اس سے دور ہوا، اٹھ کر بیٹھا اور انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں سہلائی۔ وہ ہینوس پڑی رو رہی تھی۔ من نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری رانا صاحب، آئی ایم ویری سوری۔ وہ شرمندہ ہوا۔ آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ سو سو کرتی پوچھ بیٹھی۔ آج میں بہت ڈسٹرب ہوں میری جان۔ کا کیوں؟ آنسو بہاتی وہ ہر سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، ادھر آئیں اور سکون سے سو جائیں میری جان، ساری پریشانیاں صرف مجھے تک رہنے دیں۔ آخری جملہ دل میں بولک گیا تھا، وہ اسی لیے مخصوص انداز میں نیم دراز ہوا تھا اور اسی انداز میں اس کی پیٹھ سہلائی کہ وہ جلد ہی پرسکون ہوتی نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ مگر آج نیند من کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانے کیوں چھٹی حس کچھ برا ہونے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ ایک دھڑکا، ایک خدشہ تھا دل کو کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ وہ اپنے آفس میں کسی کام میں بزی تھا جب آنے والی فون کال نے اس کے ہر دھڑکے ہر خدشے کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ رابی کا فون تھا۔ متوحش سی اس نے جو خبر سنائی تھی، اس نے شائمان کے وجود کو جیسے ذرہ ذرہ کر کے ہوا میں تحلیل کیا تھا۔ بھائی بھابھی اپنے گھر کا کہہ کر گھر سے ڈرائیور کے ساتھ نکلی تھی، مگر مجھے پریشانی لگی تو فون کر کے پوچھنا چاہا کہ کیا بات ہے۔ فون آف جانے لگا تو آنٹی سائمہ کو فون کیا، مگر وہ تو وہاں پہنچی ہی نہیں۔ بھائی بھابھی کا کچھ پتہ نہیں، وہ کدھر ہے، آپ فوراً جائیں گھر۔ اس کے جسم و جان نے لہو چھلکایا تھا۔ آخر بے اختیار کر دیا آپ نے مجھے سوبی، میری محبت کا مذاق بنا دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس ظالم لڑکی سے دل میں ہی مخاطب ہوا، اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا بھسم کرنے والے انداز میں باہر نکلا اور دانیال کو کال ملائی تھی۔ وہ گھر پہنچا، ہر جگہ چیک کی، ہر کیمرہ اعظم مینشن سے لے کر
राणा जहांगीर के घर तक हर कोना हर गली कोचा छाना, मगर सोबी का कुछ अता पता नहीं चला। सोबी ने भारी होती आंखें जबरदस्ती खोली, बिखरे बाल, खुले बाल, सिलवट ज़्यादा लिबास, यूं लगता था यहाँ इसे जबरदस्ती लाए जाने की मज़ाहमत में इसने काफ़ी हाथ पैर चलाए होंगे। सर दर्द से फट रहा था और आंखें भारी हो रही थी। आंखें खोली, इधर उधर बमुश्किल देखा तो खुद को एक चेयर से रस्सियों से बंधे पाया। मुंह पर टेप लगाकर आवाज का गला घूंट दिया गया था। ये एक बहुत पुराना सा घर लगता था जो सामान से खाली था। वो एक खाली रूम में थी, जाले लगे थे, धूल मिट्टी से अटा घर। नायाब गुल ने यहाँ भी इसे बहुत बड़ा धोखा किया था। इसने दिमाग पर जोर दिया तो याद आता चला गया कि हुआ क्या था। इससे साइमा बेगम का फोन आया था। वो बहुत परेशान थी कि एक मसला हो गया, जल्दी आओ। वो ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर निकली थी, हालांकि इसके साथ गार्ड भी थे, मगर वो गद्दार निकला। घर का भेदी नायाब ने इसकी मम्मा को मजबूर किया था। रो रो कर बताया कि जो भी मुझसे नाराज है वो इधर मेरी बात नहीं सुनती, आप इसे यहाँ बुलाएं। मुझे इससे बात करनी है, फोन पर नहीं बताना कि मैंने बुलाया है, क्योंकि वो फिर आएगी ही नहीं। अभी वो आधे रास्ते में थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी थी, क्योंकि गार्ड ने ड्राइवर पर फायर कर दिया था। वो सहमी थी। गार्ड गाड़ी से बाहर निकलकर इसकी जाने वाला डोर खोला था। मैम प्लीज बाहर आए, मगर वो टच से मस ना हुई तो इसने करीबी खड़ी ब्लैक शीशों वाली गाड़ी को विंडो पर नॉक किया था। इसमें निशवान को निकल कर अपनी जाने बातें देख सोबी बिजली की सी तेजी से गाड़ी से निकलकर भागने वाली थी जब नशवान ने इससे भी ज्यादा तेजी से भागकर इसकी कलाई दबोची। इसने भरपूर तौर पर मुजामत की। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ लेकर जा रहे हैं, मन छोड़े गे नहीं आपको, छोड़े मुझे, वो चिल्लाई थी। नशवान इसे घसीट कर अपनी गाड़ी तक लाया था और इसके मुंह पर एक रुमाल रखा था और इसके बाद इसे यहाँ लाया गया था। वो होश में आती बुरी तरह मचली। तभी दरवाजा खोलकर नशवान सुकून से अंदर दाखिल हुआ था। इसके सामने चेयर रखकर बैठ गया और गौर से इसे देखा जो बिखरे से हुलिये में इसके सामने थी। तवातर से आंसू बह रहे थे, छोटी सी नाक सुर्ख हो चुकी थी। तुम जानती हो नायाब मुझे छोड़कर खुद ही चली गई हैं। वो ठहरे ठंडे ठार लहजे में बोला, घबराओ नहीं, तुम्हारी तलाक करवाए बगैर तुम्हें अपने निकाह में लिए बगैर कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाए, साइन कर दो तो मैं इसे भिजवा दूंगा। फिर बस कोर्ट में जाकर तुमने कहना है कि तुम्हें इससे तलाक चाहिए। नशवान ने सुकून से कहते इसके मुंह से टेप हटाई थी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो रोते फंकारी। जरा बताना पसंद करेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगा मैं ऐसा करूंगी? तुम ऐसा ही करोगी स्वीटी, वो खबासत से बोला। यू नो व्हाट, इस घर में एक रूम है जिसमें जानती हो क्या है, मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं मोहब्बत करती हूँ। शट अप, वो धड़ा। पूरी बात तो सुन लो स्वीटी, इस रूम में काकरोच का अंबार है जिसमें तुम्हें फेंक दूंगा अगर मेरी बात ना मानी। फंकार और सोबी के हाथ पैर खोल दिए। सोबी ने फटी फटी आंखों से इसे देखा। इसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। इसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, इन पेपर्स पर साइन करो। आप जानते हैं कि जबरदस्ती इन पेपर पर साइन करवा लेने से नहीं होगी डाइवोर्स, और अगर वो होते तो मुझे कभी हार्म ना पहुंचाते। वो सिसकी, जब वो कोर्ट के जरिए तलाक देगा तब तो हो जाएगी ना। वो लापरवाही से बोला। नशवान के दिल को कुछ हुआ मगर इस वक्त नरमी दिखाकर नुकसान उठाना नहीं चाहता था। मैं नहीं करूंगी साइन। वो खौफजदा सी अपनी बात पर डटी रही। रियली? तो फिर चलो मैं तुम्हें इसी रूम में फेंकूंगा। नशवान ने इसे बाजू से पकड़कर घसीटा था। नहीं, छोड़े मुझे, खुदा के लिए छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी। मन की तरह आप बचाए मुझे। वो हलक के बल चिल्लाती इसके साथ घसीटती जा रही थी। नशवान ने इसके मुंह से ये सुन गुस्से से पागल होते कॉरिडोर से गुजरकर एक रूम का दरवाज़ा खोला जिसमें वाकई काफ़ी सारे काकरोच रेंग रहे थे। सोबी की जिस्म से जैसे जान निकली थी अगले ख्याल से कि नशवान इसे वाकई इस रूम में फेंकने वाला है। इसकी दिल खराश चीखें इस खाली घर में इको हुई थी। निशवान ने इसे अंदर धकेलना चाहा मगर वो वहीं इसके कदमों में ज़मीन बोस हो चुकी थी। इससे अफसोस हुआ, झुककर इसे ज़मीन से उठाना चाहा। हैंड्स अप। पीछे से राणा जहांगीर की दहाड़ सुनाई दी थी। वो पीछे मुड़ा और हैरत और सदमे से दंग रह गया कि इसने तो अपनी जान में फुल प्रूफ प्लान बनाया था और इसकी तक और सोबी तक कोई पहुंचने नहीं वाला था। राणा जहांगीर और पीछे खड़े मन और दानियाल इसे खूंखार निगाहों से घूर रहे थे। मन और दानियाल इसकी जानिब लपके थे और इसे धंग कर रख दिया था। मन सोबी की जानिब मुतवज्जह हुआ था। घुटनों के बल बैठकर इसका सर उठाकर गोद में रखा। पुलिस वालों ने नशवान को दानियाल से छुड़ाकर बाहर घसीटा था। नशवान को ले जाया जा चुका था। सोबी मेरी जान प्लीज उठें। शाहिमानी इसके ऊपर झुका हुआ था। राणा जहांगीर ने इसकी नब्ज टटोली जो बिल्कुल नॉर्मल थी। दानियाल भागकर बाहर से पानी ले आया था। शाहिमान ने इसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे मगर फिर भी इस पर गनूदगी तारी रही। शाहिमान ने इसे बाजुओं में भरा था और इसीलिए बाहर आकर गाड़ी में डाला। वो तीनों इसीलिए हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में वो इसके बेड के पास बैठा, हाथों की उंगलियां आपस में फंसाई ने होठों पे रखे बड़ी गहरी निगाह से इसे देख रहा था। वो जो इसे अपनी लाइफ लाइन कहता था, वो जो इसकी रगों में खून बनकर दौड़ती थी। नशवान की तरफ से धमकियां मिलने पर कैसे इससे लापरवाह रह सकता था? वो शाही मन था जिसे खुद से जुड़ी अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी आती थी। वो तो फिर इसके जीने की वजह थी। इसलिए ही शाह मान ने सोबी के लिए 2-3 गार्ड्स ऐसे हायर किए थे जिनका इन गार्ड को भी नहीं पता था, जो कि बज़ाहिर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए हायर किए हुए थे।
بہت جلدی اسے بیچ میں سے ایک غدار گارڈ کا پتہ چل چکا تھا، مگر اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ جب صوبی گھر سے نکلی تو وہ شاہ من کی نگرانی میں تھی۔ جب نشوان صوبی کو لے کر گیا تو گارڈ بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ جب وہ گھر تک آیا تھا تو پریشان تھا کیونکہ گارڈز نے اسے بعد میں انفارم کیا تھا۔ اس نے رانا جہانگیر کو انفارم کیا۔ وہ سب سے پہلے نایاب گل تک پہنچے تھے، جس نے بلا جھجک انہیں ساری ضروری انفارمیشن اور ثبوت دے دیے تھے نشوان کے خلاف کارروائی کرنے میں۔ نشوان نے اپنی طرف سے فل پروف پلاننگ کرتے ہوئے صوبی کو شہر سے بہت دور سنسان علاقے میں لے کر گیا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ سامنے شاہ من ہے جسے اس کی چیز چھیننا ہی ناممکنات میں سے تھا، وہ تو پھر اس کے وجود کا حصہ تھی۔ تب وہ بہت جلد اس کے گریبان تک پہنچ گئے تھے۔ اسے نایاب گل سے پتہ چلا تھا کہ نشوان نے صوبی کو کوئی پکس نہیں بھیجی تھی۔ وہ بڑی غور سے اسے دیکھے گا، جواب آہستگی سے آنکھیں کھول رہی تھی۔ چھوڑے مم، مجھے نہیں کروں گی سائن، آئی لو ہم، نہیں کروں گی۔ وہ ہوش میں آتے ہی بند آنکھوں سے بلکہ شاہ من کے دل کو کچھ ہوا۔ صوبی پلیز رانا صاحب ایسا مت کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ من نے اسے خود میں بھیجا، اسے اب مکمل ہوش آ چکا تھا۔ تب وہ من کے سینے میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ من، وہ نشوان، وہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، صوبی پلیز ڈونٹ کرائے۔ شاہ من نے مخصوص انداز میں اس کی پیٹھ سہلا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جو کچھ دیر میں ہو بھی گئی۔ تبھی سب روم میں داخل ہوئے تھے۔ شاہ من نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کی بخیر و عافیت لوٹنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ سمن بھی بچوں کے ساتھ آئی تھی ہاسپٹل۔ رابی سے اور سب سے باتیں کرتے وہ کچھ ہی دیر میں نارمل ہو چکی تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا رانا جہانگیر کے سامنے، جو اس کی ماں کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس نے نشوان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی کمر توڑتے اسے پچھتاؤں کے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ جب اپنی ماں کو اس نے جہانگیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے دیکھا تھا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کی تھی، اور اب نایاب سامنے کھڑی تواتر سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں آئی ہو نایاب یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ جیل کے اندر جو اس کے ساتھ تھے وہ اس عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس کی جانب اٹھتی غلیظ نظروں نے نشوان کو آگ لگائی تھی۔ ابھی اور آج پتہ چلا اپنی غیرت اور عزت پر بات آئے تو کیا ہوتا ہے۔ نایاب جاؤ یہاں سے، دیکھو لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ دانت پیس کر بولا تو نایاب نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ اور یہی کام جب تم کر رہے تھے نشوان، اس کا کیا؟ میرے محافظ تو تم ہو جو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو، تو اب جب میرے ساتھ باہر زمانہ یہی سلوک کرے گا تو کیا کرو گی تم؟ وہ روتی بولی تو نشوان کے جبڑے بھنج کے وہ خاموش رہا تھا۔ نایاب پھر آہستگی سے گویا ہوئی، نشوان آئی ایم پریگننٹ۔ نایاب نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جھجکتا بولا۔ اب کیا ہنس لے اور کیا رو لے، یہ والا حساب ہو گیا تھا۔ مجھے بھی امی کے گھر جا کر پتہ چلا نشوان، میں اب بھی نہیں چاہوں گی کہ میرے بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھے، اس لیے میں گھر واپس جا رہی ہوں، جا کر تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے پھر درد بہا۔ نایاب، میرے گھر جاؤ گی پر کیا مجھے معاف کر پاؤ گی؟ نشوان نے کہا تو نایاب نے چونک کر نشوان کو دیکھا۔ تو کیا آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے؟ نایاب نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، تمہیں لگے گا کہ میں صرف لفاظی کر رہا ہوں، باہر آ کر بتاؤں گا، وہ سکون سے بولا۔ نایاب کو بھی کچھ سکون آیا۔ رانا جہانگیر کے خاص آدمی نے ان کی یہ باتیں سنی تھی اور رانا جہانگیر تک پہنچائی تھی۔ وہ سب اعظم مینشن میں تھے اور آج ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ سمن، دانیال اور بچے بھی اعظم مینشن شفٹ ہوئے تھے۔ دانیال نے سمن کے بارے میں تمام حقیقت پہلے ہی سب کو بتا دی تھی۔ اب کیونکہ وہ دانیال کی زندگی کا اہم حصہ تھی تو سب نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا تھا۔ ایک رونق سی تھی جو اعظم مینشن میں اتر آئی تھی۔ ڈنر کر کے سب لیٹ نائٹ باتیں کرتے رہے۔ صوبی جو کہ مینٹلی ڈسٹرب تھی، وہ جلدی ہی اپنے روم میں چلی گئی۔ محفل برخاست ہوئی، سب اپنے روم میں چلے گئے۔ دانیال سمن کو لیے اپنے روم میں داخل ہوا۔ فجر ایکسائٹیڈ سی تھی۔ پاپا، یہ ہمارا گھر ہے نا، اب ہم یہیں رہیں گے نا؟ بالکل بیٹا، سب سے پہلے یہ تمہاری ممی کا گھر ہے، پھر ہم لوگوں کا، دانیال نے شرارت سے کہا تو سمن مسکرا دی۔ روم میں آ کر دونوں نے بچوں کو سلایا تھا، پھر ساتھ والے روم میں خود آ گئے۔ دونوں رومز کے بیچ بڑی ونڈو تھی جہاں سے آر پار نظر آ جاتا تھا۔ دانیال بیڈ پر نیم دراز تھے، سمن نے اس کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ دانیال آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب سمن کی مسلسل کاؤنسلنگ اور علاج کے بعد وہ کافی بہتر تھی۔ کچھ دیر دانیال اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ دانیال، اگر صوبی نہ ملتی تو آپ لوگ صوبی کو بھی تو نہیں غلط سمجھتے، جانے اس کے دل میں کیا آئی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ دانیال شرمندہ سا ہوا۔ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ سمن، پرانی باتیں بھول جاؤ جان، بس میرے بارے میں سوچا کرو۔ دانیال نے مزید اسے اپنے قریب کیا تو وہ مسکرا دی۔ اتنے سال صرف آپ کے بارے میں ہی تو سوچا تھا، وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی بولی۔ ہاں، کیوں سوچا میرے بارے میں؟ دانیال نے اس کی گال سے لاتے ہوئے پوچھا تو وہ سرخ پڑ گئی۔ مجھے نہیں پتا۔ سمن نے اسے چھپنے کے لیے اسی کے سینے میں منہ دیا تو دانیال ہنس دیا اور اس کے وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ شاہ من روم میں آیا تو وہ روم میں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو من کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ بلیک ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں وہ گیلے بالوں سمیت باہر آئی تھی۔
شاہ من کے خود پر مرکوز نگاہوں سے گھبرائی وہ اپنے کپڑے لیے واش روم گیا اور کچھ ہی دیر بعد بلیک ٹراؤزر اور بلو شرٹس میں باہر آیا۔ وہ اپنے بال ڈرائی کر اب بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ گیلے بال میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے سوبی، آپ ابھی تک پریشان ہیں؟ اس کے کہنے کی دیر تھی جب سوبی ایک مرتبہ پھر رو دی تھی۔ ہے یہ کیا؟ ہاں، شاہ مان نے اس کی کمر کے گرد بازو مائل کیا اور نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کر بیڈ پر آیا۔ وہ روتی رہی۔ شاہ مان نے غبار دھل جانے دیا۔ بتائیں بھی ہوا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ کیا ہوا؟ وہ شاہ مان بھی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ڈائیورس کے پیپر پر سائن کر دوں۔ میں نے انکار کیا تو کہا میں تمہیں اسی روم میں پھینک دوں گا جس میں کاکروچ ہیں، اور وہ پھینکنے لگا تھا مجھے۔ وہ پھر ہراساں ہوئی۔ شاہ مان کے سامنے بیٹھی وہ سو کرتی اس کی بیک بون میں سرسراہٹ کر گئی تھی۔ اور میری رانا صاحب نے انکار کیوں کیا تھا؟ وہ جو کھڑکی کے پار کھڑا اس کے منہ سے آئی لو ہم سن چکا تھا، اب اپنے سامنے اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بیکاز وہ روانی میں بتانے لگی، پھر زبان پر بریک لگ گئی۔ کچھ سامنے والی کی نگاہیں اور پھر کمر کے گرد حمائل سرسراتے ہاتھ۔ چل میں ہی آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں رانا صاحب، بیکاز یو لو می، اطمینان سے کہتا اس کے کندھے پر سلگتے لب رکھتا وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے ایسا بولا؟ توڑ کر لفظ ادا کرتے اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ ویسے ہم سے اتنے لفظ نہیں ٹوٹتے جتنی بھی ہو حیرانگی، پریشانی یا کچھ بھی۔ سن لیا تھا، اب ادھر میرے سامنے مجھے کہیے رانا صاحب، فرمائش کی گئی۔ شاہ من کے لبوں نے اس کی گردن پر سفر جاری رکھا۔ اس نے بحال ہوتے نفی میں گردن ہلائی۔ تب شاہ من نے ہلکے سے لبوں میں سے اس کے کان پر کاٹا تو وہ چلی تو پڑی۔ شاہ من پلیز۔ اب شاہ من نے اس بیڈ پر جا کر اس پر حاوی ہوا تھا اور دلچسپی سے اس کا لال کندھاری ہوا چہرہ دیکھا، آنکھوں کو چوما۔ بتائیں نا پلیز سوبی، اس کی سلگتی نگاہیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر سوبی نے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ نہ کیا کریں رانا صاحب۔ شاہ مان نے اسے اس کندھوں سے نرمی سے تھام کر اپنے روبرو کیا اور چن پر اپنے لب رکھے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کی، تبھی وہ اس پر جھکا تھا اور ان لبوں کے گداز نرمیوں کو اپنی روح تک میں اتارتے انہیں محسوس کیا تھا۔ شاہ مان نے فاصلے سمیٹ کر اسے مزید خود میں سمیٹا تھا۔ آج مزاحمت نہیں تھی، جس کا مطلب وہ اس کی محبت کو معتبر کر کے اسے قبول کرنے کا خراج بخشنا چاہتی تھی۔ شاہ مان کی قربت سلگتی رگ و جاں میں اترتی محسوس ہوئی تو وہ بے تحاشا گھبرائی۔ شاہ مان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی۔ آج اس نے خود اس کی پیش قدمی قبول کی تھی، اس لیے محبت کی شدتوں سے اس کا دامن بچا پانا ناممکن تھا۔ 2 دن سے اپنی مما کے پاس تھی اور شاہ مان ماہی بے آب کی طرح تڑپا تھا۔ آج بڑے پیمانے پر شہر کے بڑے ہال میں ولیمے کا فنکشن تھا۔ سب کی رضامندی سے رانا جہانگیر نے نشوان پر سے کیس واپس لے لیا تھا اور وہ نایاب گل کے ہمراہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے دبئی چلا گیا تھا۔ سب نے روکا مگر اس نے کہا کہ وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، سو جانا چاہتا ہے، تو سب نے انہیں جانے دیا۔ ولیمے کا فنکشن بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ سما نے حجاب سے نقاب کیے ہی شازیہ کے ساتھ رہی اور ہر قدم پر ان کا ہاتھ بٹھایا تھا۔ سب تھکے ہارے گھر آئے تھے۔ سوبی کو اس کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آج وہ پھر براؤن عروسی لباس میں اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج وہ کل دہی سب سے جان چھڑا کر رابی اور سارا کو ان کے مانگنے سے پہلے ہی نوٹ تھما کر روم میں چلا آیا تھا۔ سب نے کافی ہوٹنگ کی مگر اس سے پرواہ نہیں تھی۔ ابھی 10 بجے تھے اور وہ ریلیکس ہی بیٹھی بلکہ سونے کی تیاری میں تھی، یہ سوچ کر کہ من تو لیٹ آنے والا ہے۔ ابھی نیند طراز ہوئی تھی کہ کمرے کا ڈور کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آج کہاں رانا صاحب؟ آج تو اگلے پچھلے تمام حساب کتاب بے باک کرنے کی رات ہے۔ آپ کہاں کی تیاریاں کرنے لگی ہیں؟ اس نے بیڈ کے قریب آتے چھیڑا تو سوبی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ بالکل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی پاکٹ سے ایک مخملی ڈبیا نکالی تھی، جس میں سے رنگ نکال کر اس کے خوبصورت ہاتھ کی زینت بنائی۔ جھک کر اس کے ہاتھ پر محبت کی مہر ثبت کی اور کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے خود میں سمیٹا۔ رانا صاحب، کیونکہ 4 جلاد واپس آ رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑی جلادنی بن گئی ہیں۔ ظالم! کیوں اچھلی؟ میں کہاں سے ظالم لگتی ہوں جی آپ کو؟ وہ 4 جلاد کہاں سے آ نہیں گے، آنے والے ہیں، اور ظالم تو آپ پوری کی پوری ہیں، جو ابھی تک مجھے وہ 3 میجیکل ورڈ نہیں بولے تو اب بول دیتی ہوں، مگر آپ ذرا سا پیچھے ہٹے، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ شاہ مان کی خوشی دیدنی تھی۔ بولیں کیسے ہیں آپ؟ سوبی نے 3 میجیکل ورڈز بول کر دانتوں تلے لب دبایا اور بیڈ سے نیچے اتر کر کہکہ لگاتی پرے بھاگ گئی۔ سوبی میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو۔ وہ دانت پیس کر اس کی جانب لپکا۔ نو شاہ مان، وہ 3 ورڈز بولے بغیر آپ میرا حشر بگاڑ دیتے ہیں
تو بول دیا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ جلدی سے گھبراہٹ میں بول تو گئی مگر فوراً دانتوں تلے اپنی چلتی زبان کو دبا کر بریک لگائی تھی۔ شاہ من نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنے بازوؤں میں بھرا۔ شاہ من پلیز، وہ ہنسی ہوئی۔ نو میری جان، آج تو ویسے اگلے پچھلے حساب بھی باغ کرنے ہیں، اور آپ نے تو اتنا بڑا الزام بھی رکھ دیا میرے سر پر، سو اس الزام کی کچھ تو لاج رکھنی ہے نا۔ وہ بھی حد شرارت سے کہتا اس لیے بیڈ پر آیا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ پگھلتی رات میں شاہ من نے اسے پور اپنی محبت اور عشق کی بارش میں بھگویا تھا۔ چند ماہ بعد ہاسپٹل کے سرد سے روم میں وہ نڈھال سی لیٹی تھی، قریب ہی شاہ من اپنی گلابی سی گڑیا کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنا بڑا تحفہ دینے کے لیے، مجھے اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے نوازنے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر من کو دیکھا۔ شاہ من نے نرمی سے اپنی جان کا ٹکڑا اپنی جان کو دیا۔ صوبی کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، اپنی بیٹی کو اپنے بازوؤں میں لیا۔ من، یہ ہماری بیٹی کتنی کیوٹ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی سب درد تکلیفیں بھول گئی۔ یس شاہ من کی جان، یہ ہماری بیٹی میری جان کے وجود کا حصہ۔ شاہ من نے صوبی کے سر پر لب رکھے، وہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی۔ صوبی، آج تم نے مجھے مکمل کر دیا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں میری جان۔ میں شاہ من دلاور اعظم اس ہاسپٹل میں موجود ہر شے کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں تم سے بے پناہ بے انتہا عشق کرتا ہوں، کبھی تمہاری اور میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ صوبی اس انسان کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، بولی من، میں صویبہ شاہ من دلاور اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے عشق ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں، آپ سے پہلے نہ کوئی تھا نہ ہوگا، آپ سے ہی میں ہوں۔ باہر کھڑے سب نفوس ان کو عشق کا اعتراف کرتے دیکھ رہے تھے۔ شاہ من، ہم اس کا نام میرا شاہ من دلاور رکھیں گے۔ شیور میری جان۔ شاہ من نے باری باری اپنی جان اور ننھی پری کو چوما۔ سب اندر آئے تھے، ہر کوئی اس پری کو جو جونیئر صوبی لگ رہی تھی اپنی گود میں لینے کو بے چین تھا۔ منظر مکمل تھا، ہر چہرے پر خوشی اور شادمانی تھی۔ چاہت و محبت نے ان کی زندگیوں کو مکمل کر دیا تھا۔ ختم شد۔ ہاں جی، بتانا نہ بھولیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ ناول، اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اسی طرح کے زبردست ناول آتے رہیں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کو خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔